अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत चैनल और मैं हूँ आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के, और उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर व आफियत के साथ होंगे। और आज जब मैं आ रही थी जनाब, मुल्तान का मौसम बादल ही बादल, बस दुआ कर रहे थे या अल्लाह हर जगह बारिश हो रही है। कहीं फैसलाबाद सुनने को मिल रहा है, कहीं लाहौर मिल रहा है, तो कहीं यार मुल्तान में भी जो है अबर जो है ना बरसे, और सबको इंतज़ार है कि बारिश आए, और कहते हैं ना रहमत की बारिश आए। तो ये दुआ है कि बारिश आए, थोड़ा मौसम और माहौल चेंज हो जाए, थोड़े लोग जो है खुश हो जाए। और बहुत सारे लोग जो है भाग रहे हैं, भगोड़े कहती हूँ मैं इन लोगों को जो जाते हैं, जिन नॉर्दर्न एरिया में घूमने जा रहे हैं। जाएँ भाई जाएँ, आप घूम सकते हैं, हमें तो छुट्टी ही नहीं मिलती। तो वो कहते हैं ना फपूंदे फोड़ने वाली बात हो गई कि खैर बाहर दूसरों की खुशी में भी खुश होना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन ध्यान करें उन इलाकों में मत जाएं जहां के पहले ही ट्रैफिक जाम हो चुकी है। और मैं आज सुबह देख रही थी तो कहा यह जा रहा था बाकायदा कि जब आप डिसीजन लेते हैं कहीं नॉर्दर्न एरिया में जाने का, तो पहले तो उसके मौसम को आप बिल्कुल देख लें, सर्च कर लें गूगल में कि क्या मौसम है वहाँ का, और अगर आप जा रहे हैं तो किस तरह के कपड़े आपने लेके जाने हैं, और वहाँ की सिचुएशन क्या है, वहाँ क्या बारिशें हैं या लैंड स्लाइडिंग का भी डर है, तो खतरा है, तो फिर वहाँ से फिर आपने अवॉइड करना है, कुछ और रूट लेने हैं, कुछ और जगहों पे आप चले जाएं घूमने। तो ये चीज़ आपने ज़रूर देखनी है। वही कहा जा रहा था कि कुछ घंटों का सफ़र ऐसा ना हो आपके घंटों की बजाय जो है दिनों में तब्दील हो जाए, तो इस बात का ख्याल रखना है। अच्छा, बहुत सारे दिन बल्कि बहुत सारी जब हम बात करते हैं बातों की, तो 2-3 दिन हो गए हैं मुतवातिर जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, न्यूट्रिशन पे बात कर रहे हैं, ग़िज़ा पे बात कर रहे हैं, सेहत के हवाले से, फ़िटनेस के हवाले से सारी बातें हो रही हैं। तो आज कहीं ना कहीं मेरे जहन में ऐसा था, मुझे नहीं पता था कि हमारे गेस्ट भी जो है रिलेटेड होंगे, वही मोटिवेशनल स्पीकर होंगे, और जिस पर मैं बात करना चाह रही हूँ वो ये था कि यार सारे हम काम कर लेते हैं, लेकिन बात ये है कि हमारा जो माइंड है अगर वो फ्रेश नहीं है, और अगर हमारी सोचें मस्बत नहीं हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। ग़िज़ा, डाइट और ये सारे फिटनेस की जो हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, ये कर लें वो कर लें, तो सब ही बेमायने हो जाती हैं अगर हमारे दिमाग में मनफी चीज़ें चलती रहेंगी। खुद गर्जी है, मैं कहती हूँ खुद परस्ती है, गुस्सा है, नफ़रत है। अगर यही चीज़ पर, इन्हीं चीज़ों पर मैं कहती हूँ फोकस होगा, तो फिर आप कुछ खा लो, कुछ कर लो, ना स्मार्ट दिखोगे आप और ना ही आप खूबसूरत लगोगे। तो ज़रूरी है पहले तो अपने आप को कहते हैं ना कि अपने अंदर को जो है आप साफ़ करें, और उसके बाद जो है फिर अपनी फ़िटनेस पर तवज्जो दें। अच्छी डाइट भी फिर लगेगी, और जो कुछ करेंगे आप अच्छी और खूबसूरत दिखाई देंगे। आपकी प्यारी सी जो मुस्कुराहट है, ये सारी मुस्कुराहट का ताल्लुक़ जो है आपके दिमाग में जो कुछ है उसी से होता है। तो ये अपना दिमाग जो है खाली रखें, मोहब्बत से, मैं कहती हूँ दोस्ताना और मोहब्बत से भरपूर रखें, तो शायद जो है फिर आप खूबसूरत भी लगेंगे और प्यारे भी लगेंगे। आज इसी पर जो है बात करेंगे हम। और जनाब बिल्कुल हमारे साथ हमारे प्यारे भाई, बड़े भाई हमारे ख्वाजा मोहम्मद सिद्दीकी साहब, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसे हैं? ठीक ठाक है। और ये मेरे जहन में था और मुझे नहीं पता था कि आज आप इनवाइट हैं और आने वाले हैं। अचानक जब मैंने देखा यार आज तो मैंने यही तो बात करती हूँ। बहुत शुक्रिया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, दिल को दिल से राह होती है। हाँ, ये कहते हैं कि आप सर्च कर रहे हो कोई चैनल, हाँ, रेडियो पर, तो आपको एक फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। ये माइंड साइंस का एक सब्जेक्ट है, रूहानियत की बात है कि आप किसी का ख्याल ज़हन में लाएं, दिल में उसकी याद आए, दिमाग में उसके कोई होला सा बने, तो वो बंदा सामने आ जाता है। आपको बहुत अनमोल सी खुशी मिलती है और बहुत सुकून महसूस करते हैं और खुशी से निहाल हो जाते हैं। और वही बात जो आप करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, और मतलब उसके बारे में जानना चाहते हैं, वही एक पर्सनैलिटी आ जाए सामने जो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब दे और ये मुतमईन कर दे, कहते हैं। तो ये भी बड़ी गनीमत होती है। सुबह सुबह आप हमें मिले। हम लोगों की जो जिंदगी है, वे ऑफ लाइफ है या स्टाइल ऑफ लाइफ है या थिंकिंग ऑफ लाइफ है, वो बहुत महदूद सा है। बिल्कुल हम एक दायरे में कैद होकर रह जाते हैं। अगर हम उस दायरे को वुसअत दें, सोच को वुसअत दें, ख्याल को वुसअत दें। हमारी ख्वाहिशें बड़ी बड़ी हैं मगर सोचें छोटी छोटी हैं। हम अपनी सोच को बड़ा नहीं करना चाहते, ख्वाहिशों को बढ़ाते जा रहे हैं। और ख्वाहिशात के बारे में तो मैंने ये पढ़ा है कि ये बादशाहों की भी पूरी नहीं होती, और जो ज़रूरतें हैं
وہ فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہے. واہ جی. اور کہتے ہیں ہر خواہش بڑھانے سے بہتر ہے دم نکلے, وہ والا حال ہے, ہزاروں خواہشیں ایسی جس پہ دم نکلے. اس سے بات بھی کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے پیارے رپورٹر ہیں, روہی نیوز کے رپورٹر ہیں, علی ریاض ہیں. ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید. کیسے ہیں علی ریاض؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ٹھاک. اچھا آپ سے تو پہلے حال حوال پوچھ لیں ہم, کیونکہ نیوز والے تو نیوز کے علاوہ کوئی بات کرتے ہی نہیں یار. ان کی آپ نیوز روم میں چلے جائیں تو یہ ٹھک 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 لگے ہوتے ہیں, یار تمہاری یہ بیٹ ہے, تم نے ادھر جانا ہے, یار تم نے, ان کے کام صبح صبح یہی ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی ہو جاتے ہو یار, بور ہو جاتے ہیں, بس کر دو یار, ایک ہی روٹین, ایک ہی طرح کا کام ہوتے ہو کبھی؟ نہیں ایسا نہیں ہے سچ, کیونکہ دیکھیں کام انسان کو وہی کرنا چاہیے جس میں آپ کو شوق ہو, لگن ہو. تو ہمیں یہ چیز انجوائے کرنا پڑتی ہے. اب تو کرنا پڑتی ہے کہ خود کو کرتے بھی انجوائے, کیونکہ اب مائنڈ سیٹ وہ یہ پڑھا, یہ میتھس کام پڑھا ہے, اب اس کو پریکٹس کر رہے ہیں تو اچھا لگتا ہے کہ یار ایک, چونکہ جب پڑھ رہے تھے تو سوچا نہیں تھا کہ چیزیں اس طرح کی ہوں گی, پریکٹیکل لائف بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. شروع سے ہی سوچا تھا کہ آپ نے نیوز کے ہی اس میں جانا, کوئی انٹرٹینمنٹ کا کوئی ایسا نہیں تھا؟ جیسے کہ مجھے اگر کہا جائے, ویسے تو یہاں میں نیوز کا بھی ساتھ کر لیتی ہوں, نیوز کو بھی لے چلتی ہوں, لیکن انٹرٹینمنٹ میں زیادہ مجھے مزہ آ رہا ہوتا ہے, یا انٹرٹینمنٹ میں. تو شروع سے ایسا تھا؟ نہیں ایکچولی مجھے کالج لائف سے شوق تھا تھوڑا سا تھیٹر وغیرہ کا. تو کالج لائف میں تھیٹر بھی کیا تھا مرسن کالج میں, اس کے بعد پھر یونیورسٹی میں BZU میں ZDC ذکر ڈرامٹک سوسائٹی, اس میں بھی پلیز کیے تھے, 3-4 پلیز کیے تھے. لیکن چونکہ سوسائٹی سے کچھ اسٹیریوٹائپس آ جاتے ہیں, آپ فیملی کا بھی کچھ پریشر, یہ نہیں کہ صرف آپ کی اپنی خواہشات بھی میٹر کرتی ہیں, لیکن سم ٹائمز آپ کو ایکسٹرنل جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یار مجھے یہ پروفیشنل جاب اگر میں کرتا ہوں تو بعد کی لائف کیا ہوگی, کون سی چیز ہے جس پہ آگے جا سکتا ہوں. یہ چیز بہت دیکھنے کے لیے بہت میٹر کرتی ہے. بات صحیح ہے, یہ بھی دماغ کا سارا لوچا ہے, آپ جانے جو دماغ میں آ جائے نا تو ہی کرنا پڑتا ہے. اچھا بات کرتے تھوڑی سی نیوز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, پھر آپ جاتے ہیں. دماغ جو ہے اپنی جگہ پر ٹکتا نہیں ہے, بہت ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے. اور آج کل تو یہ مسئلہ میرے ساتھ بھی کچھ چل رہا ہے. میں بھی, آپ جب ملے مجھے تو مظہر بھائی کیا حال ہے, میں نے کہا بس نہ پوچھیں, آج کل میرا دماغ کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے. تو وہ پہنچا ہوا نہیں ہے کہ میں پراؤڈ میں ہوں, وہ والی بات نہیں کر رہی, لیکن بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی آپ کو کہ ٹائم ہے, ٹائم میں بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور وقت نہیں مل رہا. یہ آج پوچھنا ہے کہ بہت کچھ کرنا ہے ہم نے پر وقت نہیں مل رہا, یعنی کہ میری گھریلو ذمہ داریاں قدر زیادہ ہیں اور میں بہت کچھ کرنا چاہ رہی ہوں. تو میں بس سوچتے سوچتے جو ہے ٹائم گزار رہی ہوں. تو اس پہ میں بات بھی کروں گی کہ کیا کرنا, اور یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کچھ نیوز کے حوالے سے. PHA جو ہے کچھ کمپین جو ہے وہ بتائیں کیا ہے بلین ٹریز کی, اور یہ کہاں تک پہنچی ہے, کہاں تک اس پر عمل کیا گیا ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیے. ہاں PHA کی جانب سے چونکہ وزیر اعظم پاکستان صاحب کا ویژن, کلیئر ویژن ہے کہ جی گلوبل وارمنگ ہے اور کلائمیٹ چینجز ہے, تو اس سے جو بہتر اور بہترین اور سستا جو آسان طریقہ ہے وہ درخت لگانا ہے. تو اس سلسلے میں ایک کمپین شروع کی گئی ہے یہاں پر ملتان میں بھی, جس کا باقاعدہ یہاں پر ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب نے ہر جگہ تمام ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ نے پودے لگائے. اور اس بار خاص بات یہ ہے کہ اب جو پودے لگائے جا رہے ہیں ان کی پالیسی کلیئر یہ ہے کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ پودے لگا دیے جاتے ہیں چھوٹے, ان کو پھر دیکھ بھال کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس بار یہ پالیسی بنائی گئی کہ اس پر بڑے درخت لگائے جائیں گے, کم سے کم 10 سے 12 فٹ کے اور پھلدار. چونکہ ویسٹ میں یہ چیز بڑی دیکھی جاتی ہے کہ آپ درخت لگائیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کا ایکو فرینڈلی ہو, جو آپ کو بایو ڈائیورسٹی ریفلیکشن کرے. اس سے مراد یہ کہ آپ درخت تو ایسے لگائیں جو پھلدار ہو. اب ایک پھلدار درخت لگے گا, اس میں ظاہر سی بات ہے اگر آم کا درخت ہے پرندے آئیں گے تو obvious بات ہے ہمارے انوائرمنٹ پہ کافی افیکٹ پڑے گا. تو اب اس بار پالیسی واضح طور پر جو بنائی گئی ہے کہ اب درخت جو لگائے جائیں گے وہ اس چیز کو دیکھ کے لگائے جائیں گے. اب موٹر ویز اور NHS پہ کی جانب سے کہا گیا پہلے تھا ریاض کوئی بھی لگاؤ, نیم کا لگا لو, کوئی بھی نہیں, پولن والے جو اکثر ہے اس طرح کے, تو اس سے الرجی اور اس طرح کی چیزیں پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو یہ اچھی سوچ ہے کہ اگر لگانے بھی ہیں درخت یا پودے لگانے ہیں, اور وہ بھی جناب جی 10-10 فٹ لگانے ہیں, چھوٹے بھی نہیں لگانے یار, ٹائم لگتا ہے دیکھ بھال کرنے میں, اور پھر اس کا فائدہ نہیں ہے, یہ چیز اچھی ہے. ان کا سسٹین ریٹ کم ہوتا ہے. پھر دوسری سب سے بڑی بات یہ ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ بھی چیز ہے کہ اگر درخت میں صرف درخت ہی لگانے اور لگائے جو یار کچھ بے ہنگم نہیں ہونے چاہیے, پراپر طریقہ ہونا چاہیے. مطلب اگر ہم کہیں باہر جا کر ایک لینڈسکیپنگ ایک سبجیکٹ ہے کہ آپ نے اگر آپ کا گارڈن ہے اس کو کیسے سجانا ہے, کون سا پودا کہاں لگانا ہے, پھول کون سا کہاں لگا, ان کے کمبینیشنز کیسے ہوں گے, ریفلیکشن کیسے ہوں گی. ہمیں بس یہ پتہ ہے کہ ایک دن کی رانی رات کا راجا وہ لگا دیے, گلاب کے پھول لگے اور اوکے. لیکن بٹ اٹس آرٹ, یہ گارڈننگ بھی ایک آرٹ ہے, اور پودے لگانا اٹ سیلف ایک محنت ہے اور ایک آرٹ ہے. اور یہ میں ہمارے جو مالی ہیں میں تو سمجھتا ہوں ان کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں, کیونکہ ایک بچے کو پالنے جیسے یہ پودا لگانا کہ اگر آپ ایک پودا بیج سے پودا درخت بنانا ایک بڑا
کٹھن اور کمپلیکیٹڈ مرحلہ ہے کہ آپ کو انتظار کرنا ہے, پراپر دیکھ بھال کرنی ہے, اگر اس کو پانی نہیں دیں گے تو وہ سوکھ جائے گا. جیسے وہ ہم اکثر پڑھا کرتے تھے کہ جی پڑھا کرتے, لیکن اب تو ریالٹی ہے کہ پودے بھی جاندار ہیں, سائنس نے پروف کرتی ہے. جملہ آپ کی بات سے یاد آ رہا ہے, بہت پہلے لکھا تھا, بچے, بیوی اور پودے توجہ مانتے ہیں, جو ان کو توجہ دے یہ اس کے لیے جان قربان کر دیتے ہیں, اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم اپنے ماحول کو سرسبز بنانا چاہتے ہیں, ہم بیماریوں سے, چھوٹے چھوٹے جو وبائیں آتی ہیں ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, آلودگی سے, تو پھر درخت لگانا یا شجر لگانا بہت ضروری ہے. تو اور یہ نہیں کہ صرف لگانا ہے, پھر وہی بات, ان کا چوکیدار بھی بننا ہے, ان کا مالی بھی بننا ہے. ہمیں, میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ جیسے ہم ایک باغ کا مالی رکھتے ہیں, ہمیں اپنی سوچوں کا بھی مالی رکھنا چاہیے. ہماری سوچوں میں بھی جھاڑ جھنکار آتی ہے, ایسی جڑی بوٹیاں بھی آ جاتی ہیں جنہیں تلف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, اور جو زنگ ہے اس کو اتارنا ضروری ہوتا ہے, روز پانی دینا ضروری ہوتا ہے. سوچوں کو بھی پانی دینا چاہیے, ان کا بھی مالی رکھنا چاہیے, جو چھوٹی چھوٹی جھاڑ جنگار کو نا جدا کرتا رہے, الگ کرتا رہے. بالکل. اچھا ایک اور بات بھی ریاض سے جاننا چاہیں, 9 نمبر جو ہے چوک, اس کو آئیڈیل چوک بنایا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے بتائیے کیا کام کیا جا رہا ہے. یہ ویسے میں بتا دوں بڑی ایک اچھی خبر ہے ملتان کے بادشاہ کے لیے, کیونکہ وہاں پر ایک پہلا سیلفی پوائنٹ بننے جا رہا ہے. اس کی خاص بات یہ ہوگی کہ اس سے پہلے بھی گجرانوالہ میں بھی اور دیگر جو پی ایچ ایز ہیں جن پنجاب میں کام انہوں نے بنائے ہیں, لیکن ملتان کی خاص بات یہ کہ ہمارا جو چنگی نمبر 9 ایک آئیڈیل ہے, آپ نے دیکھا بھی ہوگا, جی آئی لو جو ہے, آئی لو ملتان لکھا, آئی لو ملتان. اور میرا بڑا دل کہا تھا جا کے میں بھی 1-2 سیلفی بنوا لوں, لیکن اس پہ ابھی مزید کام ہو رہا ہے, اور لوگ بنوا رہے تھے اور وہاں جمع بھی تھے. تو خیال رکھنا ہے, یہ نہیں کہ مجمع آپ نے وہاں جو ہے اکٹھا کر لینا ہے, اور جو دیکھے رش نہ ہو, اس ٹائم میں جائے سیلفی بنائے اپنی, لیکن اس وقت ابھی کام ہو رہا ہے, انکمپلیٹ ہے, بس کچھ ٹائم لگے گا. اور یہ میسج ہم سب کو دے بھی دیں تو اچھا کہ اس کا بھی کام چل رہا ہے, تو تھوڑا سا ویٹ کر لیں, کیونکہ ابھی اس میں کام چیزیں باقی ہیں. وہاں پر کچھ مونومنٹس بنائے جائیں گے, اسٹرکچرز بنائے جائیں گے, سٹنگ ایریاز بنائے جائیں گے, لائٹنگز ہوں گے. ویسے میں اسپائل کرٹن ریزر دے رہا ہوں پی ایچ اے کی جانب سے, ان کا پورا پلان ہے اس کو سجانے کا اور اس کو بنانے کا. پھر جو سیلفی آپ بنائیں گے تو کیا زبردست بنے گی, تو تب تک کے لیے انتظار کرنا ہے. تو بہت سارے لوگوں نے ڈالا ہوا تھا اپنی سیلفی جو ہے ڈالی ہوئی, میں نے دیکھی بھی ہے سوشل میڈیا پہ. پھر مجھے جا کے پتا ہوا اچھا بن رہا ہے, پھر جا کر میں بھی گئی دیکھنے کے لیے. لیکن پھر جب میرے ہسبینڈ نے کہا عائشہ جانا سیلفی, میں نے کہا نہیں یار ابھی یہ انکمپلیٹ ہے, کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ جو ہے لوگ جو ہے گارڈننگ کا کچھ اور کام ابھی کر رہے ہیں, تو ابھی گئے, اب بھی چکر لگایا آپ نے. گزرتے ہوئے یونیورسٹی جانا ہو, کسی تعلیمی ادارے میں جانا ہو, تو ایسے ٹھہر کے نظر بھر کے دیکھتا ہوں, اچھا لگتا ہے نا, ایسی چیزیں جو ہے اچھی لگ رہی ہیں. آپ کو 15 سال پہلے کا ملتان اور آج کا ملتان بہت واضح فرق نظر آئے گا. ہمارا ماحول بہت اچھا ہو گیا ہے, شہر صاف ستھرا ہو گیا ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ نا, مطلب میری پرسنل آبزرویشن ہے کہ اگر آپ کو پازیٹیوٹی چاہیے تو آپ کے سراؤنڈنگز میں ملتی ہے. اچھی جگہ دیکھنا, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا, اچھی باتیں سننا, تو یہ بڑا میٹر کرتا ہے. آئی تھنک گورنمنٹ اگر اس سینس میں یہ رول پلے کر رہے ہیں تو آئی تھنک یہ انکریجنگ ہے. اچھا کچھ جانتے ہیں علی کہ جو فاؤنٹین ہیں ملتان میں کچھ ہی چند ایک دو چوکوں پر نظر آتے ہیں, تو وہ بند ہیں, ان کو دوبارہ جو ہے ٹھیک نہیں کیا گیا, ریپلیس نہیں کیا گیا, ان پر توجہ نہیں دی گئی. کیا اس پر بھی فوکس ہے یا نہیں ہے؟ وہ بھی ملتان کی خوبصورتی بڑھاتی ہیں یہ چیزیں, تو اس کے حوالے سے کیا ہے؟ فواروں کے حوالے سے ایسے تھا کہ چونکہ جیسے ہی یہ دیگر جو چیزیں تھیں, ایسے جو ریسنٹ ڈیز میں ایسی چیزیں آئیں کہ انہیں بند کرنا پڑا, کچھ وجوہات تھیں پی ایچ اے کی جانب سے, ڈینگی وائرس بھی تھا اور کچھ اور ریزنز بھی تھی کہ اس کی افزائش کا خطرہ تھا. تو اب یہ پالیسی بنائی جا رہی ہے کہ سب سے پہلا جو ہمارا خوبصورت چوک فوارہ, نامی چوک فوارہ ہے, وہاں پر ایک وہ قدیمی چوک فوارہ بنا ہوا تھا, اسٹرکچر تھا, اس کو انہوں نے اب یہ سوچا, پلان یہ کیا ہے کہ اب فواروں کو دوبارہ فعال نہیں کریں گے کیونکہ خطرہ ہے ڈینگی کا. تو اس وجہ سے بچنے کے لیے وہاں پر خوبصورت مونومنٹ بنائے جائیں گے, وہاں پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ان کو سجایا جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ دولت گیٹ چوک کا جو فوارہ وہ بہت خوبصورت تھا ایک وقت میں, اب بند پڑا ہوا ہے. گھنٹہ گھر واٹر ورکس روڈ پہ ہے. پھر ہمارے بیزر جو یونیورسٹی کے بالکل سامنے ہے, جو ہم جب یونیورسٹی جایا کرتے تو بڑا خوبصورت تھا, لیکن اب پالیسی یہ بن رہی ہے کہ ان کو بند اب کر دیا ہے, تو ٹھیک ہے اب ان کو ہٹا بھی نہیں سکتے کیونکہ اب جگہ موجود ہے. انہی کی جگہ پر خوبصورت سٹنگ ایریا بنایا جائے گا, ان کو سجایا جائے گا, مونومنٹ بنا دیا جائے گا جو یہاں کی ثقافت کو جو ہے شو کریں گے, تو اچھی بات ہے. لیکن جو چوک فوارہ ہے وہ تو فوارے کے نام سے ہی مشہور ہے. بالکل, وہ تو فوارہ ہے ظہر بھائی, جو چیز جس نام سے مشہور ہو گئی ہے تب وہاں تو فوارہ لگنا چاہیے. بڑے شہر میں ایک چوک فوارہ ہے. جی بالکل, بڑے شہر میں کلمہ چوک بھی ہے, چوک فوارہ بھی ہے. بالکل,
تو اسی طرح ملتان کا چوک فارا ایک تاریخی مقام ہے. بالکل. تو اس کے تو اب تو کہا جا رہا ہے کہ وہاں ایک نلی لگا دے گا نہیں لگانا تو. اچھا خواجہ صاحب آپ سے بات کرتے ہیں اور دماغ کی بات کی جا رہی تھی اور میں اپنی بات کر رہی تھی کہ بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ, میں بھی بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں, لیکن کیونکہ گھریلو مصروفیات اس قدر ہے کہ میں کچھ کر نہیں پاتی. تو میں کیا کہتے ہیں دماغ میں وہ جو کھچڑی ہے نا, کھچڑی پکی, کبھی میں جھنجھلا جاتی ہوں, کبھی چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے, یار میرا ٹائم کہاں ہے, میرا کوالٹی ٹائم کہاں ہے, میں بھی کچھ کرنا چاہتی ہوں. تو یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, بہت ساری بہنوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں, بھائی لوگ تو کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کس نے روکا تھوڑا تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ عائشہ بہت دلچسپ سوال ہے, اور یہ میرے خیال میں آپ کا سوال نہیں ہے. جتنے لوگ اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے, یہ رویہ 10 مارننگ شو دیکھ رہے ہوں گے, یہ سوال سب کے ذہنوں کا سوال ہے, اور ایک فرد کا سوال نہیں ہے, یہ پوری قوم کا سوال ہے. بات دراصل یہ ہے کہ ہم ذرا اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں, اپنے آس پاس دیکھیں, تو ہمیں ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ نظر آئے گی جو وقت کو ضائع کرنے والے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری قوم بہت اچھی ہے, بہت زرخیز صلاحیتوں کی مالک ہے, بہت ذہین لوگ ہیں, مگر ان کے پاس پلان نہیں ہے, منصوبہ نہیں ہے, ان کے پاس نقشہ نہیں ہے, ان کے پاس اپنا ٹائم جو ہے جو 24 گھنٹے سب کو ملے. یہ دیکھیے, یہ جو سورج طلوع ہوتا ہے یہ سب کے لیے طلوع ہوتا ہے, کسی ایک قوم کے لیے, کسی ایک نسل کے لیے, کسی ایک ملک کے لیے, کسی ایک برادری کے لیے, کسی ایک زبان کے لوگوں کے لیے نہیں نکلتا, طلوع ہوتا. اس کی کرنیں سب کو فیضیاب کرتی ہیں, مستفید کرتی ہیں. اسی طرح یہ شب ہوتی ہے, شفق غروب ہوتا ہے مغرب میں, تو یہ شام سب کے لیے آتی ہے, اور یہ رات سب کے لیے ہوتی ہے. دن کے 24 گھنٹے سب کے لیے ہیں. اس رحمان و رحیم رب نے جس نے دن و رات تخلیق کی ہیں اور پھر ان کا مالک بنا ہے, وہ اس نے سب کو یکساں مواقع بھی فراہم کیے ہیں. اب کوئی یہ کہے کہ مجھے موقع نہیں ملتا, مجھے وقت نہیں ملتا, در حقیقت وہ اپنی کمی کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے, اپنی غلطی کو محسوس نہیں کر رہا ہوتا, ابھی اعتراف کر رہا ہوتا ہے. جس دن ہم اپنی اس غلطی کو محسوس کرنے والے بن جائیں گے کہ ہم وقت ضائع کرنے والی قوم ہے. میں نے کئی دفعہ کئی جگہوں پر, کئی مقامات پر, یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, بزنس کمیونٹی میں اس بات کو دہرایا ہے کہ ہم وقت ضائع کرنے والی قوم ہے. ہم نے کبھی بھی اپنے 24 گھنٹے کا حساب نہیں رکھا. میرا بزنس, میرا دفتر, میری مصروفیات کیا ہونی چاہیے, میری پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے. اب یہاں دیکھ لیں کہ دنیا کے جو 10 ذہین ترین لوگ ہیں, امیر ترین لوگ ہیں, ان کی فرسٹ پرائرٹی ان کی ہیلتھ ہے, اور ہم اپنی ہیلتھ کو برباد کرتے ہیں. وہ ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے, اپنے لمحوں کا, اپنے اوقات کار کا حساب رکھتے ہیں. ہمارے پاس کوئی حساب نہیں ہے. پھر یہ کہوں گا کہ ہم باصلاحیت ہیں, ہم ذہین ہیں, ہم توانا اور طاقتور ہیں, مینجمنٹ نہیں آتی ہمیں, ٹائم کی مینجمنٹ نہیں آتی. ہم اگر کام میں لگے ہوئے ہیں تو 18 گھنٹے کام میں کر لیں گے, 14 گھنٹے کام کر لیں گے, 12 گھنٹے کام کر لیں گے. کام پہ نہیں ہے تو پھر ہم نہیں ہیں. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کام پہ نہیں لا سکتی. ہمیں اپنے ٹائم کی ڈسٹریبیوشن مینجمنٹ سیکھنی چاہیے. اگر ہم ٹائم کی مینجمنٹ سیکھ جائیں کہ کس کام کو کس وقت اہمیت دینی ہے اور ترجیحی بنیاد پر وہ کام سر انجام دینے ہیں, تو یقین کریں ہمیں 24 گھنٹے تھوڑے لگیں گے اپنے لیے. اب ہم بہت دیر سے کہتے ہیں اچھا اب چھٹی کا ٹائم ہوا ہے, نہیں, ہمیں کام سے عشق ہوگا جب ہم اپنے ٹائم کے, فیملی کا ٹائم, میں نے تو 8 گھنٹے کی ڈسٹریبیوشن کی ہے. 8 گھنٹے کام, 8 گھنٹے اپنے ذاتی دلچسپی کے مشاغل, اور 8 گھنٹے سونا. جس شخص نے ان 24 گھنٹوں کو تقسیم کیا ہے وہ سکھی بھی ہوگا, آسودہ بھی ہوگا, اس کے منہ میں شکر بھی ہوگا, اس کی زبان پر شکر ہوگا, اور وہ آپ کو الگ سے نظر آئے گا. آپ اس کے چہرے کا سکون, اس کی طمانینت, اس کی آسودگی خود دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ یہ آئیڈیل بندہ ہے, یہ وقت کا صحیح استعمال جان چکا ہے, یہ کام پر کام کرتا ہے. یہ مظہر بھائی یہ بتائیں, یہ جیسے 8 گھنٹوں کو آپ نے تقسیم کیا, تو یہ کیسے کریں کہ 8 گھنٹے جو ہے ریسٹ کرنا ہے, وہ رات کا رات کے لیے, اس کے بعد 8 گھنٹے آپ نے کام کیا, جی بالکل 6 سے 8 گھنٹے ہی ہوتے ہیں ہم لوگ کے ورکنگ جو ہار ہوتے ہیں. اس کے بعد جو 8 گھنٹے بچتے ہیں تو وہ آپ اس میں میں بتاتا ہوں, اس میں آپ اپنی واک اور ورزش بھی طے کر سکتے ہیں. اس میں اپنا ڈریس اپ ہونا, اپنے کپڑے تیار کرنا, کل کی تیاری کرنا, وہ بھی کر سکتے ہیں. مطالعہ جو انسان کے لیے بہت ضروری ہے. ہم تو کتاب کے قریب ہی نہیں جاتے نا, ہم مووی دیکھنا پسند کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ اس پر دستاویزی فلم, ڈراما. اب آپ دیکھ لیں ارطغرل نے لوگوں کو کیسے پاگل کیا ہوا ہے. میں ایک شخص سے ملا, میں نے کہا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی, کہہ رہا 3 دن سے سویا نہیں ہوں, ارطغرل ہی دیکھ رہا ہوں.
अब वो देखिए वो कोई काम, वो कहते हैं मेरा किसी काम में दिल नहीं लग रहा, मेरी दिलचस्पी उस ड्रामे में, ऐसे किसी को नशा हो जाता गेम्स खेलने का, वीडियो गेम्स। मैं बहुत सारे लोगों को देखकर ये सोच रहा हूँ ये शायद कोई तख्लीकी काम कर रहे हैं, कोई तामीरी काम करे, जब झांक कर देखते हो तो गेम खेल रहे होते हैं और वो इतने मस्त होते हैं कि अगर उनके पीछे कोई चोर डाकू आके लूट के चला जाए तो उसको मौका दे रहे होते हैं। यानी हम मस्बत कामों की बजाय, तख्लीकी कामों की जगह, तामीरी कामों की जगह मनफी कामों में अपने टाइम को ज्यादा कर देते हैं। हम पता है फिर क्या कहते हैं, सर वक्त ही नहीं मिलता। मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं लिखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, बोलता भी हूँ, काम भी करता हूँ, कारोबार भी करता हूँ, फैमिली को टाइम भी देता हूँ। मैं सुबह 5 बजे का उठा हूँ, मैं नमाज पढ़ी है, वॉक की है, वर्जिश की है और 6:30 बजे मैं नाश्ता कर रहा था। अभी 10 बजे हैं, 11 बजे तक लोग सो के उठते हैं और फिर पता क्या कहते हैं, क्या करें जी मसरूफियत भी बहुत ज्यादा है। मेरी जिंदगी में 2 लफ्ज मेरी डिक्शनरी में नहीं है, एक मसरूफ बहुत हूँ और एक मैं थक गया हूँ। जब आप टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन सीख जाते हैं, वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल सीखना एक आर्ट है, एक फन है, एक सलाहियत है, खूबी है। आज भी अगर हम अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल सीख लें तो यकीन करें हमारा दिमाग ज्यादा काम करने लग जाएगा, हमारा दिमाग मनफी सोचों से खाली हो जाएगा, हमारे दिमाग में इंतशार नहीं रहेगा, हमारे जज्बात में दुश्मनी जगह दोस्ती पैदा होगी, मोहब्बत नफरत की जगह मोहब्बत पैदा होगी, खुदगर्जी की जगह इशार पैदा होगी। ये तब होगा जब हम वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे, किताबों से इस्तेफादा करेंगे। और अभी इन्होंने अली साहब ने कहा कि अभी बात कर रहे थे सर आप कि हम पौधों की, सब्जों, दरख्तों की, शजर की, मुझे बड़ी खूबसूरत बात याद आ रही थी कि हम अगर रोजाना कुछ वक्त पौधों के साथ बैठकर बात भी करें तो पौधे जवाब देते हैं, पौधे फलते फूलते हैं। ये आप इसको बेजान ना समझें। अच्छा, बहुत सारे लोग दुनिया में रिवायत है, रिवाज है कि वो अपने दिल का गम, अपने दुख दर्द पौधों के साथ बैठकर, दरख्तों के साथ बैठकर। अच्छा, ये ट्रिक आपसे सीखते हैं हम। अभी तो हम जा रहे एक छोटे से वक्फे पर और अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आज आप तशरीफ लाए, वक्त निकाला और न्यूज़ वालों को कहते हैं पढ़ना बड़ा औखा काम होता है, तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और बात हो रही थी मदर साहब से कि जो है अपना वे जो है हमने बदलना है, अपनी सोच को हमने बदलना है और इसको अपने सर पर सवार नहीं करना। अच्छा, बात यह है कुछ मनफी सोचें जो हैं, एक तो टाइम मैनेजमेंट हो गया कि मस्ट है, टाइम को मैनेज करेंगे तो फिर ये जो रोना धोना है, ये कहना कि हम कुछ नहीं कर पाते, तो आप हर काम कर पाते हैं, हर काम कर सकते हैं अगर आप अपने 24 घंटे को मैनेज करें। अब तक तो हमने इतनी ही गुफ्तगू की। अच्छा, अब हम बात करेंगे अपनी मनफी सोचों के हवाले से जो कि हमारे जहन में खुद ब खुद आ जाती है बाज़ टाइम। और बहुत सारे लोग इर्द गिर्द जिनसे हम लोगों को शिकायतें होती हैं और ये शिकायतें एक हद तक तो ठीक है, कहते हैं ना कि आप शिकायतें जो है आप मुंह पे भी बोल देते हैं मुझे आपसे ये शिकायत है और गिले शिकवे दूर हो जाए, बात है ये दूर हो जाना। लेकिन बाज़ टाइम लोग कुछ ऐसे होते हैं दिल पे बात बिठा लेना और दिमाग पे सवार कर लेना, ये 2 चीज़ें हैं, बिठाना और सवार करना। और फिर उसका रिजल्ट ये है कि वो दूसरों से नफरत करने लग जाते हैं और खुदगर्जी का मुजाहरा करते हैं और हसद, जलन, ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं और ये माशरे में आम है, आम हो गए हैं। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों से कैसे अवॉइड किया जाए, क्योंकि ये चीज़ें किसी के काम में नहीं आती। आप जलते रहते हैं, कुटते रहते हैं, तो किसका लॉस होता है यार, उसका तो लॉस होता नहीं, तो वो तो कर रहा है काम अपना जिसको करना है। तो ये लॉस हमारा अपनी ज़ात का है, कहीं जाके हम बीमार हो जाते हैं, कहीं वो कहते हैं ना हसद की आग में जलते रहते हैं, कोई फ़ायदा तो मिलना नहीं है। तो झुलसता कौन है, हम खुद झुलसते हैं जो इस पे इन्वॉल्व। तो इन सोचों से बाहर कैसे निकलें और अपनी सोच को मस्बत जो है वे पर कैसे लाना है, कुछ बताएं। देखिए, हमारा जो घर का माहौल है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ भी मनफी सोचों का डेरा ज्यादा डला हुआ है। बिल्कुल, हम बुनियाद में ही सीखते हैं कि तुम्हारी दादी ठीक नहीं थी, तुम्हारी फूफो ठीक नहीं है, तुम्हारे दादा मुझ पर बहुत जुल्म करते थे। वो बच्चा ना अपने अजीज़ो अकारब से, ननियाल से नहीं, ददयाल से बगावत लेना शुरू कर देता है और बगावत भी बिल्कुल बीज की तरह है। मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं कि जो अच्छी और बुरी आदत होती है ना, ये भी बीज की तरह होती हैं। ठीक, हम इनका पहले बीज बोते हैं, फिर ये पौधे बनते हैं और फिर
درخت بنتے ہیں اور پھر ان پر پھل پھول لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مظفر ایک بات جو میرے ذہن میں آتی ہے میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں, ہم اکثر یہی کہتے ہیں کہ ماں جو ہے یہ باتیں کر رہی ہوتی ہے اور بچہ وہ جو ہے کیونکہ چھوٹا ہوتا ہے اس کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہے. اچھا جب یہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے, آپ کو یہ پتا ہو بچہ کہ بچہ ہر ایک کے رویے کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے. ایک تو ماں نے کام کیا جلتی پہ تیل وہ الگ ہے چھڑکتا, ایک جب وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ریالٹی میں ویسے پاتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماں قصوروار ہے, ماں کے ساتھ تو ہوا ہوتا ہے, لازمی بات ہے, وہی کہانی اپنی سنا رہی ہوتی ہے کہ ایموشنل جو ہے بچوں کو ہاتھ میں کرتی ہے, ماں کی ایک عادت ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب وہ اپنے بڑوں کے رویے ایسے ہی دیکھتا ہے, بیہیویئر کبھی کبھی بڑوں کا بھی ایسا ہو جاتا ہے, ماں کے ساتھ چلو انڈائریکٹ ہو گیا, جب ماں کے ساتھ لوگ اکثر رابطہ نہیں تو وہ بچوں کو باتیں کرتے, تیری ماں تو انج ہے, تیری ماں تو انج ہے, تو اپنے اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ یہ جو رشتے بنتے ہیں نا, ان کی پیچھے وجہ ہے, ہر چیز کی لاجک ہوتی ہے. بالکل. اگر ہم ذرا تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو بڑا کر کے, اپنے ذہن کو نا کشادگی دے کر اگر دیکھیں تو ہم بہت بہت محدود سوچ کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. ہم یہ طے کر لیتے ہیں یہ میرا دشمن ہے, پھر سوچ ویسی بننا شروع ہو جاتی ہے. ہم نے پہلے سوچ لیا سانپ ڈستا ہے اور سانپ نے ڈس دینا ہے. اچھا تو ہم یہ عمل کا رد عمل ہے. یہ جو آپ گھریلو معاملات آئلی زندگی کی بات کر رہے ہیں, یہاں بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا وہ عین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کا ذہن صاف سلیٹ کی مانند ہوتا ہے. اس پر ماں باپ, اساتذہ, دوست, رشتہ دار, ماحول جو اثر ڈالتا ہے وہ تصویر بنتی جاتی ہے, اس میں رنگ بھرتے جاتے ہیں, ایک پوری تصویر بن جاتی ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم بڑوں کے ساتھ جو ہمارے اختلافات ہیں, ماں کے اگر ساس سسر کے ساتھ, نند کے ساتھ اختلافات ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, تو وہ اپنے اختلافات کو اپنے تک رکھے. اور اختلافات عموماً غلط فہمیوں کی بنیاد پر پڑتے ہیں. آپ کو شک ہوا مجھ پر, پھر وہ وہم میں بدل گیا اور آپ کو وہی تصویر, منفی تصویر بننا شروع ہوئی. ہم جو سوچتے ہیں نا اس کا خاکہ دماغ میں بننا شروع ہو جاتا ہے, یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ ہماری سوچ کے مطابق بعد اوقات نتائج بھی اسی طرح آ جاتے ہیں اور ہم پختہ ہو جاتے ہیں کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا یہ اس نے منع کرنا ہے, اس نے ہمیں کہیں جانے سے منع کیا ہے تو اس کو وجہ معلوم تھی, موسم ٹھیک نہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ناردرن ایریاز کو جو ادھر ہیں وہاں کے موسم کے بارے میں خبر لیں. میں نے اپنے ایک دوست کو کہا کہ ایک دن کے لیے فورٹ مون چلتے ہیں, وہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ گیا کہ نہیں وہاں بہت رش ہے اور ابھی کورونا ختم نہیں ہوا, ابھی وبا کے دنوں میں ہم زندگی جی رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں, تو ہمیں نہیں جانا چاہیے. یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ہم جن لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں, یہ بات آپ کے بھی میرے بھی بہت کام آئے گی, ہم ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, ہم زندگی گزار دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے زندگی بسر کرنی ہے, جن کے ساتھ جینا ہے, مرنا ہے, جن کے ساتھ اس ماحول میں رہنا ہے, سانس لینی ہے, تھوڑا ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کی پسند ناپسند کیا ہے مجھے اس کا خیال رکھنا چاہیے, میری پسند ناپسند کیا ہے آپ کو خیال رکھنا چاہیے. ہم جب ایک گھر میں رہتے ہیں سوچیں ایک جیسی نہیں ہوتی, آراء ایک جیسی نہیں ہوتی, خیال ایک جیسے نہیں ہوتے, مگر ہم آہنگی کے ذریعے سے دنیا کی سب سے بڑی عبادت, اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ وہ بڑی عبادت ہم آہنگی ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ سوچوں کے اختلاف کے باوجود اپنی آراء رکھتے ہوئے ہم آہنگی بھی تو پیدا کر سکتے ہیں نا. ایک شخص تھا جس کو علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا, یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, ان کا تذکرہ ملتا ہے. وہ بڑا مایوس ہو گیا اور وہ اس نے توبہ کر لی کہ میں آج کے بعد علم حاصل نہیں کروں گا. یہ سوچ کر وہ سفر پہ گیا تو ایک جگہ رکا, اس نے دیکھا کہ ایک آبشار سے قطرہ برس رہا ہے, قطرہ برس رہا ہے اور نیچے پتھر پر گر رہا ہے. اور ایک پانی آپ کو معلوم ہے لطیف چیز ہے, نرم چیز ہے, بھاری چیز نہیں ہے. تو اس شخص نے دیکھا کہ یہ ایک ایک قطرہ جو ہے پتھر میں سراغ کر سکتا ہے, تو میں چھوٹی چھوٹی کوششوں سے علم نہیں حاصل کر سکتا. جستجو کا سفر میرا تھوڑا ہے, میں اس کی مقدار بڑھاؤں گا. میں اپنی جستجو, لگن, اپنی چاہت, اپنے پیار, اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے محنت زیادہ کروں گا. وہ شخص واپس آتا ہے اور پھر وہ عالم بن جاتا ہے. تو ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ یہ تو منفی ہے, بس ہم نے اس کے ساتھ منفی ہونا ہے. مزیدار بات یہ ہے کہ کوئی غلط ہے آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں, آپ سے کٹتا ہے آپ اس کے ساتھ جڑے. صلہ رحمی کی لوگوں کو تعریف معلوم نہیں ہے. صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں کہ آپ سے جو شخص دور ہوتا ہے آپ اس کے قریب ہوں. ہم اس دور ہوتے کو اور دور جانے دیتے ہیں, ہم اس کے قریب نہیں جاتے. جب گھر کا ماحول منفی سوچ پر پروان چڑھے گا تو وہ ماحول غلط ہوگا, اس کے نتائج بھی غلط آئیں گے. میں ایک بات ادھوری چھوڑ گیا تھا کہ جو اچھائی اور برائی ہے نا, اس کے بیج آپ کے گھر میں سے کوئی بوتا ہے اور اس کی فصل
اس کا پھل آپ کے بچے کھاتے ہیں, آپ کے پوتے کھاتے ہیں. میں بعض اوقات سوچتا ہوں یہ جو خیر مجھ پر برس رہی ہے, یہ جو اللہ کا کرم اور فضل مجھ پر آ رہا ہے, جو لوگ اتنے سارے محبت کرتے ہیں, جانثار ہوتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں, ملنا چاہتے ہیں, خوش ہوتے ہیں مل کے, تو یار اس کا بیج میرے کسی دادا نے پردادا نے بویا ہوگا, اس کے حصے کی خیر اس کا پھل میں کھا رہا ہوں. اسی طرح میرے ساتھ حادثات پیش آ رہے ہیں, لوگ مجھ سے نفرت کر رہے ہیں, مجھ سے تعصب رکھتے ہیں, مجھے ناپسند کرتے ہیں, دشمنی کی حد تک خوخار ہو جاتے ہیں میرے اوپر. تو وہ اصل میں وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ مجھ پر اظہار کیوں نہیں کرتے, خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ میرے بڑوں نے کوئی غلطی کی ہوگی, میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کوئی بیج غلط زمین میں بویا ہوگا جس کی فصل مجھے کاٹنی پڑی ہے. منفی سوچیں دماغ کو خراب کرتی ہیں, منفی سوچیں دماغ کو بیکار کرتی ہیں, منفی سوچیں دماغ کو آلودہ کرتی ہیں. جب دماغ آلودہ ہوگا, خراب ہوگا, زنگ آلود ہوگا, تو آپ کے اعمال میں بھی رونق نہیں نظر آئے گی, خوشحالی نظر نہیں آئے گی. اور ویسے ہوگا ہم لوگ کا. اور معاشرے میں جو افراتفری کا ماحول نظر آتا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں مظہر بھائی, کہیں جو ہے ماں جو ہے بچوں کو مارتے ہوئے نظر آ رہی ہے, اور کہیں جو ہے دیکھتے ہیں کہ جو ہے بیٹے نے یا پوتے نے دادا کو مار. ایسے عجیب و غریب نیوز سننے کو ملتی ہے, عدم برداشت. اور کچھ دن پہلے کراچی کا ہی واقعہ, میاں بیوی نکلے ہیں بڑے اس میں چہل قدمی کے لیے, واک کرتے ہیں, گپ شپ لگائیں گے, اور جب روڈ پر آئے گپ شپ کرتے کرتے ایسے ان کی آپس میں لڑائی شروع ہوئی کہ میاں صاحب بھاگے اور اپنا کوئی پلسر, ان کے پاس کوئی پستول تھا, وہ لے کر آئے اور انہوں نے گولی چلا دی, اور اس خاتون کے جو ہے کندھے پہ لگی, بچت ہو گئی اور زخمی ہو گئی. تو یہاں تک اتنا ہم لوگ اگریسو ہو جاتے ہیں کہ چہل قدمی کے لیے نکلے ہیں, خوشگوار موڈ ہے, اور بس پھر لڑائی. اور پھر جب بیگم سے پوچھا گیا تو وہ یہی کہتی ہیں کہ یہ نشہ کرتا تھا اور یہ ہے وہ ہے, تو پھر اس پہ کوئی بحث ہو گئی آپس میں, تو پھر اس پہ لڑائی شروع ہو گئی. تو یہ تو حال ہے. اچھا, جہاں ہمارے سماج میں, ہماری کمیونٹی میں, ہماری سوسائٹی میں, سوسائٹی نا افراد سے بنتی ہے, جہاں چند لوگ مل کر رہتے ہیں نا وہ سماج تشکیل پاتا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ٹاپ کر رہے ہیں, میٹرک میں ٹاپ, انٹر میں ٹاپ, گریجویشن میں ٹاپ, یونیورسٹی میں ٹاپ. اصل میں ان کے والدین کو سمجھا دیا کہ تم نے اس ریٹ ریس میں نا آگے نکلنا ہے. وہ بچہ پڑھاکو تو بن جاتا ہے. اصل چیز جو ائمہ کرام, علماء کرام, صحابہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی تعلیمات جو ہے نا وہ تعلیم ہے, مگر اس کے ساتھ تربیت ہے. ہمارے ہاں تعلیم تو موجود ہے, شعور تو موجود ہے, تربیت نہیں ہے. تربیت سکھاتی ہے کہ مجھے اپنے اندر صبر کیسے لانا ہے, مجھے اپنے اندر برداشت کیسے پیدا کرنی ہے, رواداری کا مظاہرہ. ہمیں یہ جو لفظ ہے نا, صبر, برداشت, تحمل, رواداری, انکساری, عاجزی, شکر, یہ چیزیں نا اب کتابوں میں ملتی ہیں. اچھا, یہی بات میں سوچ رہی ہوں, یہ کتابیں عملی زندگی میں نہیں ملتی. ہم عملی زندگی میں تو چاہتے ہیں کہ ہم سانپ بنے پھر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ڈستے رہیں لوگوں کو اور ایذا پہنچاتے رہیں. دیکھیں کسی کا دل دکھا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس عرش والے کو تکلیف نہیں ہوگی کہ اس کے بندے کا. ہم تو سچی بات بتاؤں, دل دکھانے کو ثواب سمجھتے ہیں, کسی کی دل آزاری کو ثواب سمجھتے ہیں, اور ہم اپنا ہنر سمجھتے ہیں, فن سمجھتے ہیں کہ اس کا دیکھا کیسے چوٹ ماری, اس کو دیکھا کیسے اس کو پیچھے دھکیل دیا. ایسا نہیں ہے. ایک دنیا کا بڑا اولمپکس ہوا معذور لوگوں کا, جب ہمارے یہاں ٹی وی بھی نہیں آیا تھا تو دنیا کے لاکھوں لوگوں نے اس وقت سکرینوں پر دیکھا ہوگا کہ معذور لوگوں کا, اسپیشل لوگوں کا ایک اولمپک ہوا. اس میں جب فائر ہوا اور دوڑنے لگے, اس میں ادھ کٹے جسم والے بچے بھی تھے, کسی کی ٹانگ نہیں تھی, کسی کے 2 بازو نہیں تھے, کسی کی آنکھیں بینائی صحیح نہیں تھی. جب وہ دوڑے تو ایک چیخ اٹھی, ایک معذور 2 قدم اٹھا کے گر گئی تھی, اور باقی کے معذور یا اسپیشل لوگ تھوڑے آگے چلے گئے تھے. ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ہماری کمیونٹی کی ایک لڑکی پیچھے گر گئی ہے, سب لوگ پیچھے آئے, انہوں نے اس کو اٹھایا, اس کو تھاما اور اس کو گھسیٹتے ہوئے. وہ دنیا کا پہلا اولمپک تھا, وہ پہلی ریس تھی جو سارے لوگوں نے اکٹھے کراس کی تھی, سب ونر بنے تھے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم لوگوں کو دھکا دے کے پیچھے کرتے ہیں. گھر ہو, دفتر ہو, کاروباری مرکز ہو, بازار ہو, ہم نے ہی ون کرنا ہے, باقی جو ہے ریس میں یا زندگی کی ریس میں جو ہے پیچھے رہ جائے. اچھا, یہ دور ہمیں کون سکھاتا ہے, آج اس پر بات کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو اسکولز ہے یا اسکولنگ سسٹم ہے وہ ہمیں یہ دور سکھاتی ہے, نمبرنگ کی دور. اور جب میں زینو کو ایک سبجیکٹ پڑھا رہی تھی, کل اردو کا تھا اس کو, اور بات ہو رہی تھی کہ علی اور فلاں 2 آپس میں بھائی ہیں, وہ بہت اچھے ہیں, فلاں ہیں, اول آتے ہیں جماعت میں. یہ ہم
یہ کیوں لکھتے ہیں کہ اول آتے ہیں؟ تو اسی لیے وہ استاد کے بہت کلوز بھی ہیں اور رسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ اول آنے والا ہی بچہ، یہ سوال میں چھوڑ رہی ہوں آپ کے لیے، وہی رسپیکٹ کرے گا اور بچہ رسپیکٹ نہیں کر سکتا. اس پہ ہم بات کریں گے. ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقت پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور جناب بریک سے پہلے میں نے سوال کیا تھا کہ جب بچوں کو کوئی بھی مضامین کوئی بھی پڑھایا جا رہا ہو تو یہی ہوتا ہے کہ جو بچہ اول ہے، جو فرسٹ آتا ہے، وہی اس ٹیچرز کی رسپیکٹ کرتا ہے. تو کیا دوسرے بچے رسپیکٹ نہیں کرتے جو اول نہیں آتے؟ آج یہ سوال ہے. اور یہ کیوں پڑھایا جاتا ہے، کیوں ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ علی جو ہے فلانا جو ہے اول آیا اور پھر جو ہے اس کی عادتیں بھی اسی کی اچھی ہیں، صبح ارلی اٹھ بھی جاتے ہیں، تو وہی بچے سارے کامیاب ہوتے ہیں جو سب ٹائم پہ وقت پہ ہر کام کر رہے ہوتے ہیں، وہی بچے رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. کامیابی اور خوشحالی، کامیابی اور خوشحالی ہر دروازے پہ دستک دیتی ہے. بالکل. کنڈی جس نے کھول لی، خوشحالی اس کی ہو جاتی ہے، کامیابی اس کی جاتی ہے. کامیابی کی پہلی شرط جو ہے وہ محنت ہے. بالکل. جو شخص بھی محنت کرتا ہے، اپنے کام سے عشق کرتا ہے، یہ بڑی ضروری بات، وہ اس کام کا جن بنتا ہے. چاہے وہ کوئی ایک سبجیکٹ ہو، وہ چاہے ایک کلاس ہو، اس میں کامیابی حاصل کرنا. تو محنت کرنے والے کو رب کبھی مایوس نہیں کرتا. بالکل. اور مایوسی تو محنتی لوگوں کا شیوا بھی نہیں ہے، وہ تو قریب نہیں آنے دیتے، اس کو قریب پھٹکنے نہیں دیتے، دور رہتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ کچھ اعلیٰ اوصاف ایسے ہوتے ہیں، کچھ اچھی عادات ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو کامیابی کے قریب کر دیتی ہے. اب یہاں جو کامیاب نہیں ہوتا، محنت بھی کی، مشقت بھی کی، وقت بھی دیا، پڑھائی کو لے لیں، کسی بزنس کو لے لیں، اپنی جاب کو لے لیں، کامیاب نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مایوس ہو جائیں. یہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں، لوگ خود سوزیاں کر رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کامیابی کے قریب پہنچ کر اگر کچھ نمبروں سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں. وہ بہت ساری شیزوفرینیا کا شکار ہو جاتے ہیں، مینٹل ڈس آرڈر ہو جاتے ہیں. ایسے ماحول میں میں کہتا ہوں اتنا ہائپ نہ کیا جائے. اگر میں آپ کو حیران کروں، ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ بہت بیمار تھا ان کا بچہ، اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے، تو کہنے لگی کہ میں نے ہی کہا تھا کہ اگر تم اتنے نمبر نہیں لاؤ گے تو گھر میں نہ داخل ہونا، اور میں تمہاری مما نہیں ہوں. تو بچہ وہ نمبر نہیں لے کے آیا، اور جب اس کا رزلٹ سامنے آیا کالج میں جا کر، اس نے دیکھا میں تو مما کی توقع، اور وہ بچہ ذہنی اور نفسیاتی مریض بن گیا. ہونا یہ چاہیے کہ ہم بچوں کو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دیں. جیتنا ضروری نہیں ہے، بعض لوگ ہار کر بھی جیت جاتے ہیں. اور اگر آپ نے بچوں کو ون ون سکھایا تو ان کو یہ بھی سکھائیں کہ اگر آپ ون نہیں کر سکے، ونر نہیں بن سکے، آپ لوز کر گئے تو اگلی کوشش پہ اس کو اٹیمپٹ کر لو. اگلی کوشش سے تم بڑا جمپ لگا کے یہاں تک پہنچ سکتے ہو. ہاں، اس کو بے عزت نہ کریں، شرمندہ نہ کریں. ایک اور بات یہاں میں دہرانا چاہتا ہوں، میرے ویور سن لیں. اگر آپ کا بچہ تعلیم میں بہت آگے ہے، کامیابی لے رہا ہے، کامیابیاں سمیٹ رہا ہے، میڈلز آ رہے ہیں، گولڈ میڈل آ رہا ہے، کپس آ رہے ہیں، کار مل رہی ہے اس کو، جی اسکالرشپ مل رہی ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ اس کامیابی پر تو ہے. ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں کہ ہم نے اس کی اچھی تربیت بھی کی ہے. جتنے ذہین بچے ہوتے ہیں، ٹاپر بچے ہوتے ہیں، وہ اتنے بدتمیز بچے ہوتے ہیں. وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مس بہیو کرتے ہیں، ان کا اخلاق اور اخلاقی قدریں ختم ہو جاتی ہیں. ایک باپ نے اپنے بچے کو کہا تھا ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں جس نے تمہیں بد تہذیب بنا دیا، بدتمیز بنا دیا، منہ پھٹ بنا دیا، زبان دراز بنا دیا، دماغ سات آسمانوں پر چڑھ جانا، یہ والی بات ہو گئی. تو اس کے لیے ضروری ہے، میں ہمیشہ تربیت پر بہت زور دیتا ہوں. آپ بچوں کی تربیت کریں کہ آپ ہار بھی گئے تو آپ نے تب اپنا رویہ کیسے رکھنا ہے. آپ نے اپنے رویے کو لوز نہیں ہونے دینا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے. ایک ہار اگلی جیت کا نشان بن سکتی ہے. ہم بچوں کو تربیت جتنی زیادہ دیں گے، خود کی تربیت جتنی زیادہ کریں گے، سماج کی جتنی زیادہ تربیت کریں گے، سماج اتنا نکھرا ہوا ہوگا، اجلا ہوگا اور خوبصورت ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، کمپیریزن کی بات ہے. بات یہ ہے کہ کمپیریزن کیا جاتا ہے، بھائی نے اتنے نمبر لیے، فلاں کزن نے اتنے نمبر لیے، اور یہ فیملیز میں بھی چلتا ہے. صرف پیرنٹس نہیں کمپیریزن کر رہے تھے، چاچا ماما اور سب ہی کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں. یار فلاں کے تو اس سال میں اتنے نمبر آئے تھے اور تم نے جو دیے ایگزام تم نے اتنے نمبر نہیں لیے. تو یہ بات بھی بچوں کو کہیں جا کے نا، میں کہتی ہوں کہ شاید جو ہے بچے مزید جو ہے، میں کچھ سمجھتے ہیں لوگ کہ محنت کریں گے، محنت نہیں کرتے بچے. دیکھیں اس کا بھی ایک انداز ہوتا ہے
پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بچوں کی تربیت کے لیے آپ کو بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق ہونا پڑتا ہے. آپ ہیں 40 سال کے اور بچہ ہے 8 سال کا, پہلے خود کو 8 سال کا بنائیں, خود کو اس کی ذہنی سطح پر آئیں, اس کی مینٹیلٹی کو دیکھیں. سارے بچے صحیح نہیں ہوتے. آپ کی آموں کی پیٹی لائے ہیں, سارے آم ایک جیسے نہیں ہیں, اور سب کا ذائقہ بھی ایک سا نہیں ہے. بچے اپنی سوچ کے لحاظ سے, عادات کے لحاظ سے, رویے کے لحاظ سے, سوچ عادات اور رویے کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے مختلف. ایک بچہ آدھے گھنٹے میں سبق یاد کر لیتا ہے, ایک بچہ پورے دن میں سبق یاد نہیں کرتا. آپ کو دیکھنا یہ, جیسے میں نے ابھی پہلے کہا تھا کہ ہم ساتھ تو رہتے ہیں, ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں, ہم ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا خیال نہیں کرتے. تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ بچوں کو سمجھانے کے لیے خود بچے بن جائے. ہم 40-50 سال کے ہو کے چاہتے ہیں بچہ ہمارے جیسا نہیں گیا, آپ 50 برس میں ایسے ہوئے, آپ بچپن آپ کا کیسا تھا؟ بچپن میں ایسا نہیں, حالانکہ بچپن کسی کو بھی یاد نہیں ہوتا, اور یہ زمانہ ایسے دھندلا سا ہوتا ہے. کچھ باتیں جب اماں کو یا کوئی یاد دلاتا, تم تو بچپن میں یہ پہنتے تھے, تم نکر پہنتے تھے, تم یہ کرتے تھے, اچھا نہیں ایسا بھی تھا, تم نے یہ شرارت کی تھی. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بچپن میں کی باتیں کوئی ایک ادھی تو یاد رہ جاتی ہے, پورا بچپن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو یاد, اور ہر وقت آپ بچوں کو سناتے ہیں میرا بچپن تو ایسا تھا, میں تو ایسا کرتا تھا. نہیں ہوتا ایسا. اچھا, اس میں نا آپ کے سوال سے جڑی ہوئی بات جو ہے وہ یہ کہ سب بچے ایک سے نہیں ہوتے, سوچ نہیں ہوتی, قابلیت صلاحیت ایک سا نہیں ہوتا. تو اس لیے کچھ بچے سلو لرنر بھی ہوتے ہیں, اور آپ کے سماج میں, ہماری سوسائٹی میں, اسکولز اور گھروں میں یقین کریں ایسے بچے کل ہو رہے ہیں. میں ایک بہت اہم بات بتا رہا ہوں, میں ایک ڈاکٹر صاحب سے ملا تو وہ کہنے لگے میرے بہن بھائی بہت انٹیلیجنٹ تھے, پڑھائی میں ان کا بڑا دل لگتا تھا. تو میرے ابا جی مجھے بڑے بہن بھائیوں کی, کزنوں کی مثال دے کے نا شرمندہ کرتے تھے, ہمیشہ شرمندہ کرتے تھے, اور میں بڑا خاموش رہتا تھا. میرے اندر ضد پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ جب بابا اور اماں مجھ پر تنقید کرتے ہیں تو میں پڑھتا بھی نہیں. تو اسکول سے مجھے بھگا دیا گیا اور میں گھر آ کے بیٹھ گیا. میرے فادر نے بہت سارے لوگوں کو بلایا کہ جناب یہ میرا بچہ, باقی 2 بچے تو بڑے ذہین ہیں, بیٹا بیٹی, اور یہ بڑا ڈل ہے. تو جو بھی آتا ٹیچر, میں ضد میں رہتا اور میں اسے نہ پڑھتا. واقعی ایسا تھا؟ جی, وہ ڈاکٹر صاحب خود بتا رہے ہیں. مجھے یقین نہیں آتا, ماشاءاللہ اتنا بولتے ہیں, مجھے تو ڈل کا کچھ لگتا نہیں ہے. اچھا, اس پہ بات کرتے ہیں, آج ذرا موسم کا حال چال جان لیں. اور بڑا عرصہ ہو گیا کیونکہ اب موسم کچھ بدلا, تو ہم نے کہا یار کچھ موسم کا حال ہم بھی جان لیں, اور بیٹھے بیٹھے یہاں پتہ چلے گا کہ باہر کا موسم کیسے ہے. تو بالکل ہم جا رہے ہیں اپنے سیگمنٹ ٹوڈیز ویدر کی طرف. جی سہیرہ سے جانتے ہیں کہ آج ملتان کا ویدر کیسا رہے گا. جی سہیرہ. جی بالکل, ملتان شہر کا موسم جو ہے وہ کافی دن کے بعد خوشگوار ہو چکا ہے. صبح سے آسمان پر بادلوں کا بسیرا ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. گرمی کا زور جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے. اتنے دن سے گرمی اور حبس زدہ موسم سے شہری پریشان تھے, اب ان کے چہرے جو ہیں وہ کھل اٹھے ہیں, کیونکہ بادل جو ہیں انہوں نے شہر اولیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اور اس وقت گرمی کا احساس بالکل بھی نہیں ہو رہا, کیونکہ سورج جو ہے وہ بادلوں کے پیچھے چھپ چکا ہے. ٹھنڈی اور تیز ہوائیں چل رہی ہیں, اور یہ بادل ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی بس برس پڑیں گے. ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ آج بارش کا بھی امکان ہے, جس کے بعد گرمی کا زور جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا. اگر بات کی جائے درجہ حرارت کی, تو درجہ حرارت جو ہے وہ اس وقت 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی کم ہے, اور اس وقت ابھی ہلکی ہلکی بارش ہونا شروع ہو گئی ہے, بوندا باندی ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے موسم جو ہے وہ خاصا خوشگوار ہو چکا ہے. جی شکریہ سہیرہ, اور اچھی خبر سنائی, اور یہ بات میں نے بھی صبح بتائی کہ موسم اچھا, اللہ کرے بارش آ جائے تو انشاءاللہ ملتان میں جو ہے ابر ضرور برسے گا اور ضرور بارش آئے گی. تو اس کا بارش کا اور موسم کا بھی ہماری سوچ پہ بڑا اثر پڑتا ہے. یہ بات مانتے ہیں آپ یا نہیں مانتے؟ یہاں چونکہ گرمی ہے, لوگوں میں گرم ہو جاتے ہیں, جذبات گرم ہیں, اس کے اثرات گرم ہیں. اچھا, وہ بات مکمل کر لوں کہ ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی لاہور میں, تو بتا رہے تھے کہ 3 بہن بھائی تھے, 2 تعلیم میں بہت آگے تھے اور میں تھوڑا پیچھے تھا. جب مجھے میرے والدین کرٹیسزم مجھ پر کرتے تھے, تنقید, گالیاں, ناراضگی کا اظہار, روٹ جاتے تھے, تو میں ضدی ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر مجھے اسکول نے بھی گھر بھیج دیا کہ یہ بچہ پڑھتا نہیں ہے, شرارتیں کرتا ہے. تو گھر میں نا مختلف ٹیوٹرز آئے, میرے والد صاحب بڑے آدمی تھے, انہوں نے ٹیوٹر, میں نے کہا میں نے نہیں پڑھنا. ابو مایوس ہو گئے,
انہیں کسی نے بتایا فلاں گاؤں میں ایک بزرگ ہیں, وہ بڑے پرانے زمانے کے ٹیچر ہیں, وہ بڑا اچھا پڑھاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ وہ آ گئے اور مجھے پڑھانا شروع کیا. تو میں چونکہ ضد کر چکا تھا, میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے, اور وجہ والدین کی بے جا تنقید تھی, کرٹیسزم تھا, ہر وقت طنز کرنا, توہین کرنا, تذلیل کرنا. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جب وہ بزرگ آئے تو مجھے کچھ لکھنے کے لیے نہیں, اردو میں, انگلش میں, کوئی میتھ کا سوال دیں, پاکستان اسٹڈی کی, سوشل اسٹڈی, کوئی بھی بات کرے نا تو میں گند مند لکھ کے ان کو دیتا. تو کہتے ویری گڈ, ویری گڈ, بہت اچھے. میں نے کہا اس بندے کو میں غلط لکھ کے دے رہا ہوں, غلط جواب دے رہا ہوں, یہ کہہ رہا ہے ویری گڈ. تو کہتے ہیں کہ میرے ابا جی نے کہا استاد جی اتنی دور سے آپ کو بلایا ہے, آپ اس غلط کو بھی ویری گڈ کہہ کے جا رہے ہیں, آپ کو تو پڑھانا ہی نہیں آتا. آپ بھی, انہوں نے کہا جی آپ مجھے نا چند ماہ اور دے دیں, پھر بات کریں گے, ابھی آپ تھوڑا صبر کریں. تو عائشہ وہ ویری گڈ اتنا اچھا نتیجہ نکلا کہ وہ صاحب جو مجھ سے بات کہتے ہیں وہ اس میں پاکستان کے ٹاپ کے آرتھو سرجن ہیں. اور ڈاکٹر تو یہ شاباش, تعریف, مدح, چیزیں آگے لے کے جاتی ہیں, یہ ڈرپیں ہیں, یہ خون کی بوتلیں ہیں. آپ کسی کی تعریف کریں, ہاں جائز تعریف کریں, تو ہماری تو تعریف کوئی کرتا ہی نہیں ہے. تو وہ جو گھر کا ماحول جس کا آپ کو بار بار ذکر کرتی ہیں وہ خراب ہماری سوچوں کی وجہ سے ہے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ بدر بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. باتیں تو بہت ہیں لیکن سیگمنٹ ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ, روہی ٹیم کا بھی شکریہ جو مجھے یہاں بلاتے ہیں, عزت دیتے ہیں اور بات کرنے کا موقع دیتے ہیں. تھینک یو. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور آج نا پورا مارننگ شو بڑا مزے کا رہا. پہلا سیگمنٹ بہت اچھا اور بڑی پیاری پیاری باتیں کی ہمارے جو مظہر صدیقی بھائی ہیں, اور موٹیویشنل اسپیکر, اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. موٹیویٹ جو ہے یہی لفظ ہوتے ہیں, یہی الفاظ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں. اچھا, اب جو میرے ساتھ دو گیسٹ ہیں میں بتا دوں کہ دونوں جو ہیں ادبی شخصیات ہیں اور ادب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, اور آج ادبی ماحول بننے والا ہے. اور جو چیزیں مجھے نہیں آتی اور جو ادب سے ہم لوگ دور ہو گئے, تو یقیناً ان کی باتیں سن کر اور ان کے جو ہے ان کا کام دیکھ کر یقیناً ہم لوگوں میں بھی کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں نا ادبی رجحان بڑھنے کے کچھ چانسز بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے اور ہم لوگ بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ, اور جو ہے فیس بک ہے, ڈیفرنٹ ایپس ہیں, تو کچھ کتابوں سے زیادہ ہی دوری ہو گئی ہے. کچھ نہیں ہوئی, زیادہ ہی دوری ہو گئی ہے. اور اگر سٹوری پڑھنی ہوتی ہے تو ایسی چنی منی سی وہاں لکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. میری تو آنکھیں دکھ جاتی ہیں جب میں بکس جو ہے ای بکس کھولتی ہوں. تو جو ہاتھ میں لے کے کتاب پڑھنے کا مزہ ہے اور ساتھ چائے پینے کا مزہ ہے, تو اس کی تو کیا بات ہے. اچھا جی, ہمارے ساتھ ہیں, بہت باتیں ہو گئی تو مجھے کہہ رہے تھے عائشہ آپ بہت بولتی ہیں, ہمیں موقع دیں گے, تو پھر آپ کو ہی آج موقع دیتے ہیں. اسامہ خالد ہمارے ساتھ شاعر ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. خوش آمدید. تھینک یو اسامہ, آپ تشریف لائے. لیکن آپ کا شکوہ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ نے کہا عائشہ بہت بولتی ہیں, کچھ ہمیں بھی ٹائم دے دیا کریں. تو آج آپ سے بہت کچھ سننے جا رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ جناب ادیب ہیں, رائٹر ہیں, محمد سعد ہیں, ان کو بھی ویلکم کہیں گے. خوش آمدید. کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. محسوس بالکل ادیبوں والا ہی آپ کا جو ہے اسٹائل ہے. تو یہ بن جاتا ہے لکھتے لکھاتے, یا ہو جاتا ہے جو ادیب ہوتا ہے, خصوصاً ہم تو طالب علم ہیں, اپنے آپ کو ادیب نہیں کہنا چاہیے, ادب کے طالب علم ہے. اور جو طالب علم ہوتے ہیں ان کی چونکہ ساری مصروفیات یہی ہوتی ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے کچھ مل جائے. جب تک علمی پیاس ہماری بجھتی نہیں ہے, اور شاید علمی پیاس کبھی بھی نہیں بجھتی, تو پھر ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم وہ پرانی تہذیب کو پڑھیں. تو پھر وہ ساری تہذیب انسان اپنے اندر جب جذب کر لیتا ہے تو ظاہر ہے وضع قطع سے وہی ظاہر ہوتی ہے. ہاں بالکل. اچھا, یہ پڑھنے کے بعد جب ہم پڑھ لیتے ہیں کتابیں, کچھ کہتے ہیں نا چاٹ لی ہم نے, رٹ لی یا یاد کر لی ہم نے, معذرت کے ساتھ کچھ اچھے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ابھی ہم ادبی نہیں بنے تو جب بن جائیں گے تو سارے الفاظ ہمیں بھی جو ہے یاد آ جائیں گے. یہ بتائیں, اس کے بعد دل تو چاہتا ہے نا کہ یار لوگ سنیں یا جانیں یا پڑھیں, تو کچھ ایسا ہے معاشرے میں یا نہیں نظر آتی یہ چیز؟ ادب سے محبت, انسیت, لگن جو ہے, وہ جستجو ہے, وہ نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ دیکھیے, یہ جو ادب ہے دراصل ہے تو علم کی ہی شاخ. ہاں. اور جب انسان کے اندر علمی پیاس جب جاگ جاتی ہے تو پھر کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا. اور صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ادیب ہوتا ہے اس کا جو مطالعہ ہے وہ صرف وہ یکجہتی نہیں ہوتا. کوئی بھی ادیب, بڑا ادیب تب تک نہیں بن سکتا جب تک اس کے مطالعے کا رخ کثیر الجہاتی نہ ہو. اور جب وہ مختلف سمتوں میں دیکھنے کا اہل ہوتا ہے
اور تب جا کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا ادب تخلیق کر سکتا ہے جس کی کوئی حیثیت ہو, کوئی ویلیو ہو, یا لوگ اسے جان سکیں. اب آپ نے کہا کہ علمی پیاس انسان کی, دیکھیے جب ایک انسان کے اندر جستجو, تجسس پیدا ہوتا ہے, اور پھر اس کی تشفی کے لیے انسان جتنی کوششیں اس سے بن پڑتی ہیں کرتا ہے. ہم پڑھتے ہیں جتنے بھی واقعات اسلاف کے پڑھیں, بڑے ادیبوں کے پڑھیں, کہ وہ صرف کسی بڑی شخصیت سے ملاقات کے لیے ہی وہ میلوں سفر کرتے تھے. ان کی یعنی یہ سارا تعلق اب ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کی اپنی جستجو پہ. جب جستجو جاگ جائے گی, ہماری سب سے بڑی میرا خیال ہے ضرورت یہی ہے کہ ہم نوجوانوں میں, یا جتنے بھی ہمارے کہہ لیجئے کہ صرف نوجوان, میں اس کی تخصیص نہیں کرتا, علم کی ضرورت تو سبھی کو ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم ان کے اندر وہ جستجو جگا دیں گے کہ علم کی جستجو کیا ہے, کسی کے بھی دل میں, کسی بھی ایج کو ایج کاؤنٹ نہیں کرتی کہ نوجوانوں کے دلوں میں ہے, تو لیکن بات یہ کرتے ہیں کہ یہ چیز اگر آپ کی ذہن میں یا دل میں بچپن سے آتی ہے, پھر یہی چیز آگے پروان چڑھتی ہے. نوجوان جب ہوتے ہیں, جب بڑھاپے, تو یہ آخر تک, تو یہ کسی عمر میں نہیں ہوتا, یہ بچپن سے ہوتے ہیں. کچھ آتے ہیں, کچھ نیچرز میں کچھ چیز آ جاتی ہے, کچھ شوق, کچھ جستجو, پھر آگے جب یہ پروان چڑھتی ہیں چیزیں. تو یہ شوق آپ کو بھی بچپن سے تھا, کچھ اس حوالے سے بتائیے. اچھا, میرے خیال سے اس میں جو سب سے اہم کردار رہا ہے میری زندگی میں, وہ میرے والد صاحب. یعنی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میرے لیے وہ اس وقت جتنے بھی شائع ہونے والے رسائل تھے وہ میرے لیے منگوا کے رکھتے تھے. اگرچہ انہوں نے خود اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی, لیکن میرے لیے انہوں نے اس زمانے میں شائع ہونے والا ہر رسالہ منگوایا. یہاں تک کہ اس درجے کا رسالہ جنہیں آپ علمی جرائد کہتے ہیں, علمی مجلات کہتے ہیں, وہ بھی آیا کرتے تھے. اگرچہ مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن کم از کم وہی بچپن تھا جب میں فیمیلیئر ہوتا گیا انہی کتابوں سے. کاغذ کا لمس میں نے اس وقت محسوس کیا, اور ظاہر ہے اب تک اسی لمس کی آشنائی میں ہیں. واہ جی واہ, اتنے اوکھے اوکھے لفظ جو بول رہے ہیں, سچی سے یہ ادیب ہی ایک بول سکتا ہے. بس یہ تو اچھا, اسامہ سے بات کرتے ہیں. اسامہ, کرونا جو ہے تقریباً ختم ہونے والا ہے. ویسے تو لاک ڈاؤن کی ہم بات کرتے ہیں, لاک ڈاؤن جو ختم ہو گیا ہے, کرونا تو ختم نہیں ہوا, تو کیا ادبی محفلیں بھی سٹارٹ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی, ابھی جو ہے اسٹاپ ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیں. سب سے پہلے تو روہی ٹی وی کا بہت شکریہ, تھینک یو, مدعو کرنے کے لیے. ادبی جو مجلسیں ہیں ان میں تو روک تھام آئی نہیں. کرونا کے دوران بھی پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی اس پہ کہ وہ آن لائن سیٹ اپ ایک شروع ہو چکا تھا, آن لائن مشاعرے اور آن لائن ڈیبیٹس, آن لائن گفتگو کے سیشنز. تو ظاہر ہے کیونکہ کرونا ختم ہونے والا ہے تو پھر وہ فزیکل ہو جائے گا یہ چیزیں. اچھا, اس میں تو ہر ایک کو جو ہے آ سکتا ہے جس کو, کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جن کو, اگر ہم جیسے بکس کی بات کر رہے تھے, میں کرتی نہیں, چننی منی ہوتی ہیں چیزیں پڑھنے میں, میری تو آنکھیں دکھ جاتی ہیں. جیسے مشاعرے کی ہم بات کرتے ہیں, جو بیٹھ کے ہم لائیو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں, مجمع ہوتا ہے شورا کرام کا, تو ویسے تو نہیں ہوگا نا آپ کی جو آن لائن کی بات کی جاتی ہے, واہ اٹھتی ہے, تو وہ چیز تو نہیں تھی نا اس میں, جس سے جو ہے دل کیا آتا ہے, وہ کہتے ہیں نا ایک ہمت یا حوصلہ, وہ چیزیں, وہ الفاظ تو سننے کو نہیں ملتی نا. ظاہر ہے کوئی بھی شاعر ہے, کوئی بھی تخلیق کار ہے, اس کا اپنے سامنے سے, اپنے قاری سے انسلاق بہت ضروری ہے. جب تک وہ اس کو لائیو نہیں دیکھے گا, اس کی انٹریکشن نہیں ہوگی, فیس فیملیریشن نہیں ہوگی, تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے ایک وائب پیدا کرنا کہ میں کسی محفل میں بیٹھا ہوں یا میرا کوئی کام ہے یا میرا کوئی کردار ہے. تو ظاہر ہے یہ سبوتاژ ہوا ہے, یہ افیکٹ ہوا ہے آن لائن مشاعروں کے حوالے سے. اگر میں بات کروں تو جو لائیو ادبی نشستیں ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سامنے ہے وہ داد دیتا ہے, اور آپ کی اندر ایک وائب جنریٹ ہوتی ہے کہ میں کوئی کام کر رہا ہوں یا میرا کوئی منصب ہے, اس حوالے سے. تو یہ آن لائن میں نہیں تھا آن لائن میں. اور آپ دیکھ لیں فیس بک پہ بہت سارے لوگ ہیں جو پارٹی ٹائم پہ یا ویڈیو ڈائریکٹ جو ہے لائیو پہ آتے ہیں اور جو ہے سیشن بھی دیتے ہیں, لائیو کرتے بھی ہیں, لیکن ہم لوگ اوپر کرتے ہیں. اگر انٹرسٹ نہیں تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں ہے کہ جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کے ہی لیے یہ مجلسیں ہوتی ہیں, وہ اکٹھے ہوتے ہیں, انکریجمنٹ, تو یہ ساری چیزیں بڑی کاؤنٹ کر رہی ہوتی ہیں. ان میں آپ اگر یہ دیکھیں کہ آن لائن محفلوں کے جو منتظمین ہیں ان کو یہاں پہ ایک ایج دینا پڑے گا, ہمیں انہیں داد دینی پڑے گی, کیونکہ جو لاک ڈاؤن کا پیریڈ تھا وہ بالکل ایک دنیا سے, آپ نیچر سے کٹ آف ہو گئے تھے. یوں سمجھ لیں, گھر میں آپ کتنا ایک قدرت جنریٹ کر سکتے ہیں اپنے تئیں.
تو انہوں نے ان کا سب سے بڑا کام جو تھا وہ یہ ہے کہ انہوں نے قارئین کو اور تخلیق کاروں کو ادب سے کٹنے نہیں دیا. بالکل. تو ان کا یہ احسان ہے, ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ٹھیک, اچھا کچھ سنا رہے ہیں؟ میں سناتا ہوں جی. آج موسم سہانا ہے, دیکھ لیں آپ لوگوں کے لیے تو یہ جو موسم ہے نا بڑا اثر انداز ہوتا ہے. جب شعر و شاعری یہ لوگ کر رہے تھے تو موسم کو ہی دیکھ کے جو ہے زیادہ تر ان کی شعر و شاعری ہو رہی ہوتی ہے, اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے جو ہے نا کلابے کلابلے بڑے مشکل لفظ ہیں, مجھے خود ہی سیکھنے پڑیں گے, تو ملا رہے ہوتے تو کچھ یونیک سنائے, کچھ موسم کے حوالے سے سنائے ہمیں. باہر کا موسم افیکٹ کرتا ہے, لیکن جب تک دل کا موسم اچھا نہ ہو تو پھر سب موسم بیکار ہے. یہ بڑی روایتی باتیں ہیں. ٹھیک, چلیں میں سناتا ہوں. ویسے کتبے پہ تعارف کی ضرورت تو نہیں, ویسے کتبے پہ تعارف کی ضرورت تو نہیں, نام لکھنا ہے تو پھر دشمن جاں کا لکھ لیں. واہ. ویسے کتبے پہ تعارف کی ضرورت تو نہیں, نام لکھنا ہے تو پھر دشمن جاں کا لکھ لیں. مجھ میں تنہائی کا نطفہ ہے اداسی کی رمک, لکھنا چاہیں تو مجھے ہجر کا بیٹا لکھ لیں. واہ جی واہ, زبردست. حسرت بے لگام یاد نہیں, دل کی سیتا کو رام یاد نہیں. واہ. حسرت بے لگام یاد نہیں, دل کی سیتا کو, دل کی سیتا کو رام یاد نہیں. پھول شہزادیوں کو بھول گئے, بستروں کو غلام یاد نہیں. واہ جی واہ, زبردست. شکل یاد آ گئی ہے قاتل کی, شکل یاد آ گئی ہے قاتل کی, سبب انتقام یاد نہیں. شکل یاد آ گئی ہے قاتل کی, سبب انتقام یاد نہیں. ہاتھ اٹھاتا ہوں بد دعا کے لیے اور دشمن کا نام یاد نہیں. ہاتھ اٹھاتا ہوں بد دعا کے لیے اور دشمن کا نام یاد نہیں. کچھ شعر ہیں کہ بکھرے ہوئے وجود کی الجھن کا نام ہے, بکھرے ہوئے وجود کی الجھن کا نام ہے, کتنا عجیب ہجر کی دلہن کا نام ہے. واہ جی. بکھرے ہوئے وجود کی الجھن کا نام ہے, کتنا عجیب ہجر کی دلہن کا نام ہے. وحشت نے میرے نام پہ رکھا تھا اپنا نام, اور اب اسی کے نام پہ رامن کا نام ہے. واہ جی واہ. مجھ پر جھپٹتی رہتی ہے جس طرح رات دن, لگتا ہے زندگی میری سوتن کا نام ہے. زبردست. مجھ پر جھپٹتی رہتی ہے جس طرح رات دن, لگتا ہے زندگی میری سوتن کا نام ہے. بھر دے گھٹن سے دامن دل لے خدائے ابر, تجھ کو تیرے فقیر کے برتن کا نام ہے. واہ جی واہ, زبردست. مر جاؤں گا قسم سے اگر یاد آ گیا, یہ نام میرے کون سے دشمن کا نام ہے. واہ جی واہ, زبردست. بہت اچھا. وہی بات ہو گئی کہ ہجر, فراق اور وچھوڑا, تو یہ تو مسٹ ہے اگر ہم بات کرتے ہیں شعر شاعری کی. یہ بیسیکلی لفظوں کی صحت ہے, آپ یوں سمجھ لیں کہ استعارے کی صحت ہے لفظ. تو اب یہ جو ہجر فراق ہے یا جتنی بھی قلبی ہماری وارداتیں ہیں, قلبی کیفیات ہیں, یہ ہر شاعر کے ہاں آپ کو یکساں ملیں گے. کوئی بھی شاعر ایسا نہیں ہوگا, چاہے وہ جتنا بھی جدید ہو, مابعد جدید ہو یا روایتی ہو. 3 طرح کی کیٹیگریز میں ہم اگر شاعر کی تقسیم کرتے ہیں, روایت سے ماڈرنزم تک, ماڈرنزم سے پوسٹ ماڈرنزم تک, تو آپ کو یہ ہجر اور فراق وصل یعنی وہ کوئی بھی نئی لفظیات کا اسی طرح کا لفظ مل جائے گا ہر شاعر کے یہاں. بات یہ ہے کہ آپ اس کو برت کس طرح رہے ہیں. وہ سرت حسین نے کہا تھا نا کہ کچھ سیکھ لو لفظوں کے برتنے کا سلیقہ, اس دشت میں گزرا ہے بہت وقت ہمارا. واہ جی واہ, زبردست. تو اس کو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس لفظ کو نئی حسیات کے ساتھ کس طرح برت رہے ہیں, آپ کا اس لفظ کے ساتھ قلبی انسلاق کتنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو اکثر ہم بات کرتے ہیں شعراء حضرات سے ہمیں کہ جب یہ وصل اور اس طرح کی جو ہے وہ چھوڑے اور ہجر افراق کی شعر و شاعری کے جو الفاظ ہیں استعمال کیے جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار دل پہ بڑا چوٹ کھائے ہوئے. تو واقعی دل پہ جو بیچارہ ہوتا ہے یہ چوٹ کھائے ہوئے ہوتا ہے, آج یہ بتا دیں. یہ بڑا روایتی اور انکنڈیشنل سوال ہے.
نہیں انکنڈیشنل نہیں، یہ ہر شاعر سے پوچھا جاتا ہے اور ہر شاعر جو ہے اس کو وہ کہتے ہیں آئے بائے شائع کر جاتے ہیں. کبھی ہم یہ نہیں پوچھتے کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ کیا نہیں ہوا. جب ہم بات کرتے ہیں شاعر حضرات سے تو لازمی بات ہے وہ دل کی باتیں، ہر بندہ محبت کرتا ہے زندگی میں، ہر بندے کے ساتھ یہ چیزیں آتی ہیں، بچھوڑا بھی آتا ہے، فراق بھی آتا ہے، لیکن ان کو وہ بولنا نہیں آ رہا ہوتا یا بتانا نہیں آ رہا ہوتا، وہ کسی اور طریقے سے رو رہا ہوتا ہے یا کسی اور طرح سے وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایکٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن آپ لوگوں کے پاس تو الفاظوں کا ذخیرہ ہوتا ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ بات یہ ہے، بات یہ ہے کہ اگر لکھنے کے لیے یا آپ کے اظہارے کے لیے چوٹ ہی ضروری ہے تو پھر عام آدمی اور کسی تخلیق کار میں فرق ہم نہیں کر سکتے. بالکل کہ اگر ایک بندے کو چوٹ لگی ہے تو وہ بھی ظاہر کرے، اپنا اظہاریہ دے لفظوں کے تحت. لفظ کے ساتھ تو ہر بندہ آشنا ہے نا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ لفظ سے آشنا نہیں ہے، لفظ سے آشنا ہی نہیں ہے اس کی، یہ نہیں ہوتا. شاعرانہ انداز ہر ایک کا نہیں ہے. یہ جو انداز ہے یہ صرف کچھ لوگوں کو ہی وراثت میں کہہ سکتے ہیں، ورثے میں ملا ہے، یا کچھ لوگوں کو بائی نیچر مل جاتا ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا. بس وہ شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہاں بالکل یہی بات ہے کہ وہ ان بلٹ ہوتی ہے چیز انسان کے اندر. اب صرف چوٹ ہی اگر اس کا فیکٹر ہے تحریک دینے کا تو پھر انسان کی علمیت کہاں جائے گی جو اس نے اتنا سروائیو کیا ہے، سفر کیا ہے. شاید ذکی کہتے ہیں سفر کرو کہ تجسس کی بھوک مٹ جائے، سکون سے شکم میں آگہی نہیں بھرتا. تو کتابوں کا جو سفر ہم نے کیا ہے، علمیت کا جو سفر ہم نے کیا ہے، وہ تو پھر رائے گاں گیا نا. اگر صرف چوٹ ہی محرک ہے شاعری کا تو یہ نہیں ہوتا میرے خیال میں. مطلب یہ نہیں ہے محرک، لیکن ہو سکتا ہے ثانیہ، اب کوئی بھی ہو سکتا ہے. یعنی اب دیکھیں نا، کوئی کیفیت ہے، اب وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف دکھ کی کیفیت ہے. انسان سرشار ہو کر بھی ایسی ایسی غزلیں اور ایسی ایسی تخلیقات کر دیتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا باطن، آپ کا قلب سرشار کتنا ہے. اچھا، یہ موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. موڈ پہ کرتا ہے جی، ہے نا، ڈیپینڈ کر رہا ہے. کبھی آپ خوش ہیں تو کچھ لکھیں گے تو، لیکن یہ جو شاعری ہے، میں شاعری کے بارے میں، کیونکہ میری ڈومین فیلڈ ہے شاعری، تو میں یہ کہوں گا جو شاعری ہے وہ 24 گھنٹے جاب ہے، 24 اور جاب ہے. یہ آپ کو ہر وقت ایک سانچہ ہوتا ہے نا، آپ کو اسے تیار رکھنا ہوتا ہے کہ کب وہ کوئی بارش کا قطرہ گرے گا، خیال کا قطرہ گرے گا، تو آپ نے اس کو آبزرو کر لینا. تو اس کے لیے کوئی خاص ٹائم ہے؟ یہ بارش کے قطرے کا ہم تو انتظار کر رہے ہیں، ملتان کی بارش کی بات کرتے ہیں تو کتنے دنوں سے، تو اس کا بھی کوئی ٹائم ہے؟ انتظار کرتے ہیں آپ کہ کب بارش ہو، یا جب دل چاہتا ہے تو پھر لکھنا شروع کرتے ہیں؟ لیکن جب انسان پوری باڈی لینگویج ہوتی ہے شاعر کی. ایک شاعر ہوتا ہے وہ مکمل جسم سے، اپنی پورے وجود سے شاعر ہوتا ہے. وہ ہم وقت تیار ہوتا ہے کہ کہاں سے کوئی چیز کلک کر جائے. بات ہوتی ہے کلکنگ پوائنٹ کی. آپ کا ایک کی ورڈ آتا ہے، آپ نے اپنی قابلیت کے تحت اسے مصرع جنریٹ کرنا ہوتا ہے. جب مصرع بن جاتا ہے پھر آپ پہ ہے، آپ کی جتنی قابلیت ہے کہ آپ اس کو شعر میں کس طرح برت سکتے ہیں، آپ کس طرح ڈال سکتے ہیں شعر کے اندر. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو پورے مصرے یا پورے شعر اترتے ہوتے ہیں. جب انسان کی کیفیت کچھ اس طرح سے بن جاتی ہے، الہام کی کیفیت، بہرحال میں نگیٹ نہیں کر سکتا اس چیز کو، کیونکہ میں خود بھی اس کیفیت میں رہا ہوں. لیکن جو شاعر کی قابلیت ہے وہ تب پتہ لگتی ہے کہ وہ اپنا کام کتنا کر سکتا ہے. آمد کب ہوتی ہے؟ کوئی ٹائم ہے؟ یا جب کچھ دیکھا، کچھ بھی جو دل کہا یار یہ کچھ لفظ ایسے ذہن میں آ گئے یار، پھر اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جی کچھ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب بھی کچھ کلک ہوتا ہے تو اس کو نوٹ کر لیتے ہیں صحیح وقت آنے تک. جب صحیح وقت آتا ہے تو پھر آگے رواں ہونا شروع ہو جاتا ہے. واہ جی واہ. اچھا جی، محمد صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں اور ان کی پوچھتے ہیں، کچھ لکھا بھی ہے، کچھ بک وغیرہ کچھ پبلش ہونے کا کچھ ہے ٹائم یا نہیں، ابھی دیر ہے؟ کچھ اس حوالے سے بتائیے. چونکہ لکھنے لکھانے کا جو سلسلہ ہے وہ تو بچپن سے ہی انسان کچھ نہ کچھ لکیریں کھینچتا رہتا ہے. تو ابھی کچھ مواد یعنی ایڈیٹنگ کے مراحل میں ہے. وبال دوش کے نام سے ایک کتاب ابھی زیر طبع ہے. وبال دوش. وبال دوش یہ غالب کا مصرع ہے، وہاں سے یہ ہم نے لفظ چنا ہے کہ شوریدگی کے ہاتھ سے سر ہے وبال دوش، صحرا میں اے خدا کوئی دیوار ہی نہیں. تو چونکہ اس میں معنوی وسعت بہت زیادہ تھی اور انسان اس موضوع کے تحت اپنی ساری تجریدی تحریرات بھی جمع کر سکتا ہے، تو ایک یہ یعنی محرک تھا اس نام کو رکھنے کا. بالکل. اور دوسرا، چونکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ تخلیقی جو مراحل ہیں یہ شروع سے چل رہے ہوتے ہیں اور انسان ابتدا سے وہ اس کی شعوری ارتقاء کا مرحلہ طے ہو رہا ہوتا ہے.
تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم خود دیکھتے ہیں کہ یار یہ ہم نے 5 سال پہلے لکھی تھی اور اب ہمارا جو فہم ہے وہ یہ تسلیم نہیں کر پا رہا کہ ہم اس کو، تو یہ مراحل ہیں، چلتے رہیں گے، چلتے رہتے ہیں۔ ٹانگا گھوڑا اور اس طرح کی چیزیں، گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھی اس دور میں، تو اتنا مزہ آتا تھا نا اس ٹائم کو، ساتھ ساتھ انسان خود بھی سفر کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس ہیرو کے ساتھ ابھی کبھی اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، انسان کا ذہن اس زمانے میں بھی کسی نہ کسی حوالے پہ حکم لگاتا تھا، مثلا ہم نے کوئی نیگیٹو کیریکٹر دیکھا تو ہمارے ذہن نے خود بخود ہمیں کہنا شروع کر دیا کہ یہ کام اس نے غلط کیا ہے۔ دراصل ادب کا کردار یہی ہے کہ کوئی سبق آموز چیز لکھی جاتی ہے، آپ کا بچہ اس پہ حکم لگاتا ہے کہ یہ جو کام ہوا یہ غلط ہوا، یہ ٹھیک نہیں ہوا، اور ادب کا بنیادی کردار یہی ہے کہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بچے پڑھیں، ان کو سچ جھوٹ حق ناحق یہ چیزیں پتہ چلے، جرم کا پتہ چلے، یہ ساری چیزیں، اور یہ جاسوسی ناولز میں جس طرح سے آپ نے بات کی، اور میری چونکہ رہائش ایسی جگہ پہ تھی کہ مظہر کلیم جن کا عمران سیریز میں بہت بڑا نام ہے، ابن صفی کے بعد سب سے زیادہ کہہ لیجئے کہ انہی کو شہرت ملی، مظہر کلیم، ان کا وہ جہاں بیٹھ کے لکھتے تھے وہ بالکل میرے رہائش گاہ کے قریب تھی ان کی جگہ، تو ان کو ہم لکھتا ہوا دیکھتے تھے اور یعنی پتہ نہیں چلتا تھا کہ انہوں نے کب شروع کیا، اور وہ اتنے ڈوب کے وہ لکھ رہے ہوتے تھے کہ گھنٹوں انہیں اپنے اسی پوسٹر میں بیٹھے ہوئے بیت جاتے تھے، وہ جیسے بیٹھے ہیں انہیں ہوش ہی نہیں ہے، وہ جب تک ان کا سین مکمل نہیں ہوتا تھا وہ اس وقت تک اٹھتے نہیں تھے، یعنی لکھنے والے بھی مخلص تھے۔ عمران سیریز بھی کچھ اسی ٹائپ پر تھی، جاسوسی تھی، بالکل تھی، اور یہ میری کزن بہت شوق سے پڑھتی تھی، اور پوری رات ہم لوگ جب تک وہ ناول جو ہے ختم نہ کر لیتے کہتے ہیں نا چین سے بیٹھتے نہیں تھے، سوتے نہیں تھے، اور یہ وہ دور تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ کتابوں کا، بکس کا دور تھا، اور ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی جہاں ایگزیبیشن لگتی اور ہم لوگ انسسٹ کرتے تھے، اماں ابا نہیں جاتے تھے، کزنس کو کہتے ہم نے لینی ہے بک، اور اپنی پاکٹ منی سے جا کر کتابیں لیتے تھے۔ تو اب تو وہ سلسلہ ہی نہیں ہے۔ ملتان میں چند ایک جگہ تھی، چند ایک چوراہے تھے جہاں یہ ایگزیبیشن کبھی کبھی سال میں لگتی تھی۔ اب جب سے کرونا آیا، کرونا سے پہلے بھی یہ چیز ختم ہو گئی تھی، ایک ایسا چوراہا بچ گیا تھا جہاں ایگزیبیشن کبھی کبھی دکھنے کو ملتی ہے۔ تو یہ کیا ریزن ہے؟ کتاب سے دلچسپی نہیں لوگ رکھتے، محبت نہیں رکھتے، یا اسپینڈنگ نہیں ہے؟ ہاں، ہمارا اصل میں ادبی زوال، یہ زمانہ عروج بھی آتا ہے، زوال بھی آتا ہے۔ ہمارا جو دور تھا وہ 60s اور 70s والا، یہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ عروج کا دور تھا۔ شاعر، شعراء، ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے شعراء ہیں ان کا زمانہ وہی تھا، اور اس زمانے میں ہم نے باہر سے بھی بڑا ادب امپورٹ کیا جس کا اثر ہم نے اب تک اپنی جو لکھاری حضرات ہیں ان کی تحریرات میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ چیز ختم ہوتی چلی گئی، اور پھر اب تو چونکہ ای لائبریریز اور وہ PDF اور یہ زمانہ آ گیا، اور کتاب وہ غالباً سعود عثمانی کا شعر بھی ہے نا اس میں کہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی آخری صدی ہوگی کتابوں سے عشق کی، یہ تو ہمیشہ رہے گا، جب سے انسان ہے اس کی علمی جستجو بھی تب سے ہے، اور یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جیسے ہی ابھی ہماری پینڈیمک سچویشن ختم ہوگی۔ صاحب بھائی ہمارے بیٹھے ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں، ان سے بھی کچھ سنتے ہیں، اور وہی بات ہو گئی کہ اب وہ جو ہے محفلیں نہیں ہے تو یہ لوگ ڈھونڈتے ہوں گے ایسی جگہ، ایسی کارنر جہاں ہو۔ یہ تسکین ہے یا نہیں ہے؟ دل کو تسکین ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ لکھ تو آپ نے لیا، سنانے کو بھی تو دل چاہتا ہے نا، کچھ سننے والا بھی ہو یا نہ ہو۔ جی، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی آدمی ہے، یعنی تخلیق کار ہے، چاہے وہ نثار ہے چاہے وہ شاعر ہے، تو اس کے اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے یا وہ یہ گیسچر دیتا ہے کہ اسے سامنے کی یا پذیرائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو میرے خیال میں اس سے جھوٹا آدمی کوئی نہیں ہوتا۔ یعنی اگر آپ اپنی تخلیق میں بھی مبالغہ کر کے جھوٹ کے قریب چلے جاتے ہیں اور گیسچر بھی یہی دیتے ہیں کہ آپ کو سامنے یا پذیرائی نہیں چاہیے، تو یہ جھوٹ ہے سراسر۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ فی زمانہ ادب کا ریوائول ہے۔ اب دیکھیں کہ 1960s سے لے کر 1980s تک ہمارا جو ماڈرنزم کا دور گزرا ہے، اس میں کتنے ایک شعراء تھے جو آپ کو محفل میں نظر آتے تھے، 15 ہوں گے زیادہ سے زیادہ۔ تو کیا وہ 15 ہی تھے جن کا کنٹینٹ تھا جن کے پاس؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو دور ہے یہ خالصتاً تخلیق کاروں کا دور ہے۔ ان کو میڈیم ملا ہوا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے، اس طرح کا۔ تو ان کے پاس بہت سارے مواقع ہیں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے۔
تو یہ واماندگی کا دور نہیں ہے میرے خیال میں ادب کی، یہ ایکسپریس کرنے کا دور ہے. کچھ سنائیں گے اپنے شعر؟ میں سکھاتا ہوں. دل دلگیر سے پہچان لیا جاتا ہوں، میں اسی تیر سے پہچان لیا جاتا ہوں. نام سے کوئی نہیں جانتا زندہ میں مجھے، اپنی زنجیر سے پہچان لیا جاتا ہوں. مل بھی گیا تو روح میں دھوکے اگائے گا، مل بھی گیا تو روح میں دھوکے اگائے گا. خاکستری وجود مجھے کیا لبھائے گا. قدرت کو مانتے ہیں مگر یہ خبر نہ تھی، ابرو اٹھانے والا جنازے اٹھائے گا. روز ازل سے تیغ کا مذہب قبول ہے، روز ازل سے تیغ کا مذہب قبول ہے، لیکن ہمارے خون کا پیاسا کب آئے گا. راس آ گئی اجل تو بہت جلد گورکن، سڑکوں کو چیر چیر کے قبریں بنائے گا. راس آ گئی اجل تو بہت جلد گورکن، سڑکوں کو چیر چیر کے قبریں بنائے گا. جس خستگی میں مانگ رہا ہوں کفس کی خیر، زنجیر کھل گئی تو بدن ٹوٹ جائے گا. واہ جی واہ، زبردست زبردست. اچھا، یہ قید کی اس میں بات کی گئی ہے، کفس کی بات کی گئی ہے، زنجیر کی بات کی گئی ہے، تو یہ کیا جذبات کی قید ہے؟ کیونکہ یہ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ چیز نہیں ہوتی کہ عام قید کی بات کی جا رہی ہے. نہیں، اس کے الفاظ، یہ تشریح ہے جو بڑی اوکھی ہوتی ہے. ہم نے اپنے کالج کے اسکول کے زمانے میں کی. تو کیا ہے یہ، کس چیز کی کفس کی بات کر رہے ہیں، کس زنجیر کی بات کرتے ہیں یہاں پہ؟ دیکھیں، ہم اب یہ لفظوں کا جو طلسم ہے، لفظوں کا طلسم یہ ہوتا ہے کہ لفظ بعض اوقات جس حیت میں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے نا، وہ ویسا نہیں ہوتا. اس کے معنی اس کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں. جیسے میں اس شعر کی اگر ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کروں کہ نام سے کوئی نہیں جانتا زندہ میں مجھے، اپنی زنجیر سے پہچان لیا جاتا ہوں. جبکہ زنجیر قید کی علامت ہے، لیکن یہاں پہ جو زنجیر ہے وہ میرا ٹول ہے، وہ میرا منصب ہے، وہ میرا مقام ہے، وہ میری شاعری ہے، وہ میرا کام ہے. اپنی زنجیر سے پہچان لیا جاتا ہوں، یعنی اس کے سوا، میرے منصب کے سوا میرے پاس کوئی اور کام نہیں ہے. میرا اپنا وہ نام نہیں ہے کہ لوگ مجھے ریکگنائز کریں گے. میری زنجیر ہی وہ ٹول ہے جس سے لوگ مجھے پہچانتے ہیں. تو شاعر کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ہاں جو لفظ اور جو استعارہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے وہ کم سے کم اس کے طلسماتی معنی دے، اس کی طلسماتی قارئین تک یا سامنے تک ڈیلیور. اچھا، یہ ایک آرٹ ہے، اگر ہم شعر و شاعری کی بات کرتے ہیں، یہ ایک آرٹ ہے اور ایک فن ہے. اور جب ہم ایک پینٹنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے. اچھا، اس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. ایک پینٹر جب ایک تخلیق کرتا ہے، تصویر کو بناتا ہے یا کچھ لکھتا ہے، یا تو وہ جو دکھ رہا ہوتا ہے اس کے معنی اس طرح نہیں. بالکل ایسا ہی. اور بہت سارے لوگ جو کلر سے کھیلتے ہیں، ڈفرینٹ کلرز کو یوز کرتے ہیں، اور ہر کوئی جاتا ہے اور بس ایک اوپری سی نظر سے ہم دیکھتے ہیں. ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ یہ آرٹسٹ کہنا کیا چاہتا ہے. تو یہ باتیں صرف آپ کو پتہ ہے یقیناً، یا سمجھنے والا جو اس سے ریلیٹڈ ہوگا، جس کو سمجھ بوجھ ہے، وہ عام بندے کی نظر، عام بندے کی شاید پہچان اتنی نہیں کہ وہ یہ الفاظ سمجھ سکے کہ کسف اور یہ زنجیر. اور یہی بات ہے، یہ جو پینٹنگ کی بات کی جاتی ہے، رنگوں کا استعمال کیا جاتا ہے ڈفرینٹ. آپ نے دیکھی ہوگی، کچھ تو واضح ہوتی ہیں چیزیں، کچھ گھر ہے، کچھ چیزیں، کچھ ہمارے وراثت یا ورثہ کو شو کر رہے تھے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہی ہوتی کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے ایک آرٹسٹ. تو یہ بڑا اوکھا کام ہوتا ہے آرٹسٹ کی زبان کو سمجھنا. میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے پاس تخلیق کا میکانزم ہے نا، چاہے وہ ادب ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کا تخلیقی کام ہو، اس کا جو میکانزم ہے وہ سیم ہے. جیسے آپ نے پینٹنگ کی بات کی اور میں شعر کی بات کروں تو پینٹر کے پاس جو اس کے رنگ ہوتے ہیں وہ اس کا ٹول ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو ہمارا پینٹ ہے وہ لفظ ہیں ہمارے. ہماری جو پینٹ ہوئی بھی تصویر ہے وہ ہمارا شعر ہے یا مصرع ہے. تو ہماری ایڈیشنل تھوڑی سی جو ذمہ داری بن جاتی ہے شاعروں کی، خاص طور پر میں شاعروں کی بات کروں گا، کہ شاعر معاشرے میں زبان کا ضامن ہوتا ہے. اگر آپ نے لفظ کی صحت دیکھنی ہے تو وہ آپ کو کسی نثر پارے میں نہیں ملے گی. میں اس کی دلیل یہ دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جو لفظ کو برتنے کا پیرامیٹر وضع کر دیا گیا ہمارے لیے شاعروں کے ہاں، جو ہمارے پاس لفظ کی موضوعیت ہے، عروض جس کو ہم بولتے ہیں، اگر کسی نے لفظ کا صحیح تلفظ دیکھنا ہے تو وہ بہرحال
شاعری سے کنسلٹ کرے گا. بالکل. تو جو شاعر ہوتا ہے اس کو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ لوگوں کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے. مجھ پر ایک یہ دور بھی تھا شروع میں کہ شاعروں کے مصرے, میں یہ سمجھتا تھا کہ شاعر جو ہے وہ آسمانی مخلوق ہے, اور انہوں نے جو مصرع تخلیق کر دیا وہ خدا نہ خواستہ مطلب حدیث کی طرح ہوتا تھا میرے لیے. یعنی یار اس میں تو تبدل ہو نہیں سکتا, اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتی. تو شاعر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑا ایک حساس مقام پر ہوتا ہے, لوگ اسے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب شاعر جہاں زبان کا ضامن ہے وہاں نالج بھی دینی ہے اس نے. اب ایک شاعر ہے وہ جہل کی بنیاد پر کب تک شاعری کر سکتا ہے, یا اپنی قلبی, آپ نے پہلے بات کی نا کہ صرف اگر حادثہ ہے تو وہ جب اس کا وقور ختم ہو جائے گا تو وہ آگے اس سے نہیں بڑھ سکتا. اس کا مطلب ہے کہ جہاں اس کا وہ زخم بھرا, آگے اس نے جہل کی بنیاد پر شاعری کی ہے. تو جب آپ جہل کی بنیاد پر شاعری کرتے ہیں تو اس سے آپ کی پوری نسل متاثر ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ دلچسپی جو ہے جو قاری کے لیے ہوتی ہے وہ برقرار نہیں رہے گی. جی, اس سے اور بات یہ ہے کہ شاعر جو ہے وہ بیک وقت مذہب کو بھی اس کا پتہ ہونا چاہیے, تاریخ کا بھی پتہ ہونا چاہیے, اس کا ایک نظریہ ہونا چاہیے. اب نظریے کے لیے آپ کے پاس سب سے پہلے رائے ہونی چاہیے, اور اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہونا چاہیے کہ آپ سے بہت کچھ سیکھیں. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اسامہ خالد, آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا. اور پتہ نہیں کہاں سے مجھے کہاں سے سوال جو ہے میرے ذہن میں آتے ہیں جو میں پوچھ رہی تھی, اور میں خود حیران ہو رہی تھی یار یہ اتنی مشکل چیزیں مجھے کہاں سے آ جاتی. بہت بہت شکریہ اسامہ خالد. کیا کہیں گے, کیا میسج جائے گا لوگوں کو, دیکھنے والوں کو کیا محبت بھرا میسج جائے گا آج کے دن؟ شاعروں کو ہی دے سکتا ہوں میسج آ رہا. سامعین تو مجھ سے بھی زیادہ درک رکھتے ہیں, تو یہی کہوں گا کہ اب اپنے ادب سے, اپنے کام سے لائل رہیں, چاہے وہ کسی بھی طرح کا کام ہے. اگر آپ اپنے کام سے لائل رہیں گے, اس کو ٹائم دیں گے, تو آپ کا کام بھی آپ کو ٹائم دے گا. واہ جی زبردست. محمد سعد, بہت بہت شکریہ. کیا کہیں گے, کیا میسج جائے گا؟ جی بہت شکریہ روہی چینل کا, آپ کا. اور میسج تو میں یہی کہوں گا کہ ادب کے فروغ میں جس کا جو بھی کردار ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. اور جب ہم اپنی ذاتی دہلی میں بہت ساری باتیں کرتی ہوں تو یہ بھی بہت ساری چیزیں آسان کرنے میں مدد ملتی ہیں. تو تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ. تمام میرے ناظرین کا, تمام ویورز کا جو پروگرام دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ ناپسند بھی کرتے ہیں, لیکن ہم تو اپنا کام جاری رکھیں گے. اس کے ساتھ ہی عائشہ کو دیں گے جلد. کل دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.